बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा और मैं हूं हुमार सलान। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और इस खुशगवार सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद खूबसूरत, खुशगवार और मज़ेदार बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं। हमेशा की तरह कुछ डिफरेंट से टॉपिक्स लेकर आए हैं जिन पर बात करना, जिनकी अहमियत को उजागर करना और जिनके हवाले से कुछ सीखना और समझना हम सब के लिए ज़रूरी हो। आज का पहला टॉपिक आज के दिन के हवाले से ही रिलेट करता है। आज वर्ल्ड स्पीच डे है, तो हमने सोचा कि कुछ ऐसे टॉपिक्स को जो है वो अपने प्रोग्राम में शामिल किया जाए कि जिनके हवाले से हम ज़्यादा बहस कर सकें, ज़्यादा सीख सकें और एक जो हमारी इजहार राय की एक कोशिश होती है कि हम इसको बेहतरीन तरीके से आगे प्रमोट कर सकें। तो इसमें आज़ादी इजहार राय क्या है उसको आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। क्या ये हुदूद के बग़ैर मुमकिन है या नहीं, ये भी सवाल पैदा होता है। अगर हुदूद के बग़ैर ये मुमकिन नहीं है तो फिर लिमिटेशंस क्या हैं, फिर हमारी जो है सेटेड पैटर्न्स क्या हैं, उनके तहत हमने किस तरह से ज़िंदगी गुजारनी है और किस तरह से इजहार राय को हमने समझना है। ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है कि आज़ादी इजहार राय है क्या, इसके ज़रिए हम किस तरह से अपनी सोसाइटी को बेहतर बना सकते हैं, ना कि हम सोसाइटी में नेगेटिविटी प्रमोट कर सकें कि हमें आज़ादी है, हम कुछ भी जो है वो कह सकते हैं, बोल सकते हैं, अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। इसके लिए लिमिटेशंस क्या हैं, कौन सेट करेगा ये पैटर्न्स, ये डायरेक्ट कौन करेगा कि किस तरह से हमने इजहार राय की आज़ादी का इस्तेमाल करना है और इस आज़ादी की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। इसके साथ साथ जब हम रिलेट करेंगे सोशल मीडिया को, जब सोशल मीडिया की बात आती है तो डेफिनेटली हमारे जहन में एक बात आती है कि वहाँ कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, जो दिल में आए कह दो, जो दिल में आए वो कर लो, जो सोच लिया वो करके दिखाना है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो कि सोशल मीडिया से हम रिलेट कर सकते हैं और अपने नौजवानों से रिलेट कर सकते हैं। तो आज हम जानेंगे कि सोशल मीडिया और आज़ादी इजहार राय, इनकी क्या रिलेशनशिप है, ये किस तरह से एक दूसरे को रिलेट करें और अगर सोशल मीडिया की वजह से, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से, इस मीडियम की वजह से कहीं कोई नुकसान हो रहा है हमारी सोसाइटी को, कहीं हमारी सोसाइटी में कहीं कोई नाहमवारी पैदा हो रही है, कोई बिगाड़ पैदा हो रहा है, तो इसको हमने कैसे कंट्रोल करना है, इसके लिए क्या सॉल्यूशंस हैं, क्या सजेशंस हैं, किस तरह से हमने जो है उन तमाम तर स्टेप्स को फॉलो करना है जो हमारी सोसाइटी की बेहतरी के लिए हो। क्योंकि हम ये देखते हैं कि सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है या ये मीडियम है, इसके इख्तियार का कहीं ना कहीं नाजायज़ इस्तेमाल भी किया जा रहा है अपनी आज़ादी इजहार राय को प्रमोट करने के लिए कि हमें इजहार राय का इख्तियार है, हम इस इख्तियार के तहत कुछ भी कह सकते हैं, किसी की बैशिंग कर सकते हैं, किसी को कुछ भी कहा जा सकता है। तो ये है जी हमारा पहला टॉपिक जिस पर हम गुफ्तगू करेंगे। इसके साथ साथ आपको बताएं कि आज का जो दूसरा टॉपिक है वो भी कहीं ना कहीं नौजवानों के हवाले से है, हमारे माशरे के हवाले से, माशरती नाहमवारियों के हवाले से है। जब भी माशरती नाहमवारियों का जिक्र होता है उसका एक ही मकसद होता है, कॉजेज़ जाने, रीज़न्स जाने, रूट कॉज की जानिब जाएँ और फिर सलूशंस प्रोवाइड करें कि अगर हमारे माशरे में बिगाड़ पैदा हो रहा है, ये गड़बड़ पैदा हो रही है, ये नेगेटिविटी प्रमोट हो रही है, तो ना सिर्फ इसके कॉजेज़ और रीज़न्स जाने बल्कि इनके लिए सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करें। तो कंफर्ट जोन से निकलना कितना मुश्किल है या कितना आसान है, इसको भी आज के प्रोग्राम में हम जो है वो डिस्कस करेंगे। कंफर्ट जोन से हमारी यूथ क्यों नहीं बाहर आना चाहती, क्या ये ह्यूमन नेचर, ह्यूमन बिहेवियर का हिस्सा है या फिर हम कोशिश नहीं करते, कहीं ना कहीं तरबियत का फुकदान रह जाता है। इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम ज़रूर बात करेंगे क्योंकि ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलें क्यों निकलना ज़रूरी है, अगर निकलेंगे तो फ़ायदे क्या है, नहीं निकलेंगे तो नुकसानात क्या हैं, उन नुकसानात से बचने के लिए कितना ज़रूरी है कि अपनी यूथ को गाइड करें, अपने बच्चों को गाइड करें, बेहतरीन रहनुमाई फराहम करें और फिर वो लोग जो कंफर्ट जोन में रहने को तरजीह देते हैं, जो कि चाहते हैं कि उनका जो एक सर्कल है, उनका जो एक साइकिल है, जो उनके मुताबिक सेटेड पैटर्न्स हैं वो सिर्फ उन्हीं को फॉलो करें, क्या वो लोग चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं, कितना मुश्किल होता है, कितना दुश्वार होता है उन लोगों के लिए कुछ नया, कुछ तब्दीली, कुछ चेंज को एक्सेप्ट करना, एक्सेप्टेंस डेवलप करने के लिए किस तरह से वो अपने कंफर्ट जोन को छोड़ते हैं और अगर नहीं छोड़ते तो फिर कौन कौन से नुकसानात फेस करते हैं, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम ज़रूर डिस्कशन करेंगे। इन दोनों टॉपिक से रिलेवेंट आप हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहें, कुछ पूछना चाहें, हमारे साथ हमारे मेहमान जो मौजूद होंगे उनसे कोई सजेशन लेना चाहें या आपके माइंड में कोई सजेशन हो तो लाइव कॉल्स के जरिए आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं पार्टिसिपेट करना चाहें तो नंबर्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। टॉपिक्स हम आपको बता चुके हैं, मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उन मेहमानों से मुलाकात भी होगी, तारुफ होगा, गुफ्तगू का आगाज़ भी होगा, लेकिन जी उससे पहले बात कर लेते हैं मौसम की और देखते हैं कि आज का वेदर हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। स्टार्ट लेंगे इस्लामाबाद के वेदर से। मैक्सिमम टेम्परेचर 26, मिनिमम 14 डिग्री सेंटीग्रेड।
लाहौर की बात करेंगे, मैक्सिमम टेम्परेचर 29, मिनिमम 17 डिग्री सेंटीग्रेड। रुख करेंगे कराची का, मैक्सिमम टेम्परेचर 34, मिनिमम 21 डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ बात हो जाए पेशावर की, मैक्सिमम टेम्परेचर 26, मिनिमम 15 डिग्री सेंटीग्रेड। कोयटा का अहवाल आपको बताएं, मैक्सिमम टेम्परेचर 21, मिनिमम 7 डिग्री सेंटीग्रेड। गिलगित बल्तिस्तान, मैक्सिमम टेम्परेचर 12, मिनिमम 3 डिग्री सेंटीग्रेड। लास्ट में बात करेंगे मुजफ्फराबाद की, मैक्सिमम टेम्परेचर 23, मिनिमम 9 डिग्री सेंटीग्रेड आज रिकॉर्ड किया गया है। जी, आपने मौसम की सूरत हाल जानी और मेहमानों से मुलाकात होगी, लेकिन उससे पहले जो आज का टॉपिक है हमारा, आज़ादी इज़हार राय, ये क्या है, इसके हवाले से हम बात करेंगे। एक्चुअली हम ये देखते हैं कि जहाँ पे भी लफ्ज़ आज़ादी आ जाए तो उसका कहीं ना कहीं नाजायज़ इस्तेमाल किया जाता है, या उसके मीनिंग को अंडरस्टैंड करने में जो है कहीं ना कोई मिसकंसेप्शन हमें देखने में आती है। इसी तरह आज़ादी लफ्ज़ जो है वो मुल्की सतह पर देखा जाए, ख़ित्तों में देखा जाए, तो बहुत सारे ऐसे ममालिक भी हैं जो इस आज़ादी का नाजायज़ इस्तेमाल करते हैं। उन्हीं में से एक हमारे सामने हमारा पड़ोसी मुल्क भारत भी है, जो कि अपनी आज़ादी का नाजायज़ इस्तेमाल करता है, जो कि अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करता है, और कहीं ना कहीं वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ या बिलखुसूस पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये तमाम तर जो है हथकंडे दिखाई देते हैं, उसकी साजिशें दिखाई देती हैं कि कहीं ना कहीं वो अपनी आज़ादी का गलत या नाजायज़ इस्तेमाल करता हुआ दिखाई देता है। इसी तरह अगर रिसेंटली बात की जाए तो बांग्लादेश के साथ मिलकर जिसको दोलख्त किया, पाकिस्तान से अलग किया, अपनी साजिशों से, अपनी तमाम तर जो है वो ओछे हथकंडे इस्तेमाल करके भारत ने, और अब भी वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बांग्लादेश को इस्तेमाल करने की एक मज़मूम साजिश कर रहा है। गो कि वहाँ पे मुसलमान हैं, वो एक ही जो है वो सोच रखते हैं कि दिल रखते हैं, पाकिस्तानियों के लिए उनकी हमदर्दी भी है, हमारे वो भाई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया अपनी कॉन्स्पिरेंसीज़ के तहत जो है वो ये कोशिश करता रहता है कि कहीं ना कहीं वो मुसलमानों को और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाए। अगर अब बात कर ली जाए, रिसेंट ही उसने जो एक्ट किया है बांग्लादेश के साथ मिलके, बांग्लादेश की गोल्डन जुबली इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन के लिए वो बहुत ज़्यादा कोशिशें कर रहा है, और यही कोशिशें हमें नज़र आती है कि वो ग्रैंड सेलिब्रेशन की जो है वो तैयारी कर रहा है। इस तैयारी की पाकिस्तान जो है भरपूर मजम्मत करता है, क्योंकि ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक इक़दाम उठाया जा रहा है, ये साजिश की जा रही है, और ना सिर्फ मुसलमानों के ख़िलाफ़ बल्कि पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़। हम ये कहते हैं कि दो लख्त होने के बावजूद भी 1971 से अब तक हम जो है वो अच्छे जो है वो सोच रखते हैं, अच्छे ख़यालात रखते हैं अपने बांग्लादेशी भाइयों के लिए, और कहीं ना कहीं हमारे बांग्लादेशी भाई भी हमारे लिए अच्छी सोच और अच्छे जो है वो ख़यालात का इजहार भी करते हुए हमें दिखाई देते हैं। लेकिन हमेशा से अब तक की जो है वो साजिशें करता आ रहा है भारत, और अब एक और वो स्टेप उठा रहा है, तो हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं, और कहीं ना कहीं अपने प्रोग्राम्स में, अपनी डिस्कशंस में भी जो है वो ये मजम्मत हम करते रहेंगे। टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं, आज़ादी इज़हार राय क्या है, इसका जो है इस्तेमाल किस तरह से किया जा सकता है, इस पर बात करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, वेलकम करते हैं जी। अमीन कुंजाही साहब हैं हमारे साथ, अदीब हैं, शायर हैं, खुशामदीद कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। आज के दूसरे मेहमान आप सब उनको जानते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं मोहम्मद अब्दुल वहाब, आपको भी वेलकम करते हैं, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं वहाब साहब, खैरियत से हैं? आज की तीसरी मेहमान को भी हम वेलकम करेंगे, माहिर कानून है फरीहा जाफर बाजवा हमारे साथ, वेलकम करते हैं, अस्सलाम वालेकुम फरीहा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं, खैरियत से हैं? जी बहुत शुक्रिया। आप सबको खुशामदीद भी कहेंगे, और गुफ्तगू का आगाज़ अमीन साहब आपसे करना चाहूँगी। क्या कहेंगे, ये जो आज़ादी इज़हार राय जिसको आज हम डिस्कस करना चाह रहे हैं, आपकी नज़र में ये क्या है? देखें हुमा, आज़ादी इज़हार राय जो है ये हमारे अंदर एक सिस्टम डेवलप करती है। सही। हर इंसान के अंदर बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, अगर हमने एक गैजेट दे दिया अपने बच्चों को, सपोज मोबाइल, सही, तो उसको इस्तेमाल करना, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स आते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, अब जो आज़ादी इज़हार राय का इस वक्त हमारे माशरे में एक कह लें कि वो भगदड़ सी मचा दी गई है, जी। और मैं ऐसी आज़ादी इज़हार राय का कायल नहीं हूँ। और अगर आप दीन के हवाले से हमारे देखें तो मेरे रब ने कहा है
کہ ہر چیز میانہ روی میں ہونی چاہیے، بالکل ایسے ہی، نہ بہت کم نہ بہت زیادتی کسی چیز کی، صحیح، دونوں صورتوں میں نقصان دہ ہے۔ تو ہمارا سب سے پہلا اپنے اندر کا جو سسٹم ہے صحیح، اس میں ایک ایڈیٹر بیٹھا ہوتا ہے، وہ ہمیں الرٹ کرتا ہے کہ بھائی یہاں پہ امین کنجائی تو غلط جا رہا ہے، لیکن امین کنجائی کے سر میں اس وقت گھوما ہوتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں میں تو وہی کرنا ہے جو دنیا کر رہی ہے، اور یہ وہی اہل مکہ والوں کا تاثر ہے کہ ہم نے تو وہی کرنا ہے جو ہمارے بڑے کرتے تھے، اور میرے نبی نے اس چیز کو رد کیا، ان کی فلسفے کو کہ یہ نہیں ٹھیک بات، اور وہی چیز کنٹینیوٹی چل رہی ہے ہماری نسلوں میں، ہمارے اقوام میں، ہمارے اقتدار میں، کہ ہم نے اپنے آپ کو پرومیننٹ کرنا ہے۔ اب امین کنجائی کے پاس اگر مائک آ گیا یا اس کے پاس ایک پلیٹ فارم آ گیا تو اس نے یہ کہنا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ حرف آخر ہے۔ اچھا ایسا ہم کیوں کرتے ہیں؟ ان ڈیٹیل اگر ہم اس میں جانا چاہیں، ہم کیوں یہ کہتے ہیں کہ جو ہم نے سوچ لیا، جو ہم نے کرنا ہے بس وہی بہتر ہے، وہی جو ہے وہ سب کو قبول ہونا چاہیے، ایسا کیوں سوچتے ہیں عبدالوہاب صاحب ہم؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کا مشکور ہوں، آپ ہمیشہ بہت زبردست اور انوویٹیو ٹاپکس کے ساتھ آتے ہیں، بہت شکریہ۔ دیکھیے سب سے پہلے اس موضوع کے حوالے سے میں کہنا چاہوں گا کہ آرٹیکل 19 یونیورسل ڈکلیریشن آف رائٹس جو ہے وہی کہتا ہے کہ ہر شخص کو اظہار کی آزادی ہے، صحیح، ہر شخص اپنی رائے کا اظہار کر سکتا ہے، اپنے جذبات کا اظہار کر سکتا ہے، اور آگے بڑھنے کے حوالے سے جو اس کو رائٹس درکار ہیں وہ تمام جو ریسپیکٹیو گورنمنٹس ہیں، جو ادارے ہیں، پبلک سیکٹر یا پرائیویٹ سیکٹر کی آرگنائزیشنز ہیں، وہ ہر فرد کو دینے کے پابند ہیں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ جو آزادی اظہار رائے ہے یہ بہت ساری قدغنیں لگاتا ہے، دے ہیو ٹو بی چیکس اینڈ بیلنسز، ایون کہ یہ جو ڈکلیریشن آف رائٹس ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہر آدمی اپنی جو اظہار رائے کی آزادی ہے اس کے معاملے میں آزاد ہے، لیکن جب تک اس کا جو اظہار ہے کسی کے مذہبی، لسانی، جذباتی، فکری یا دوسرے جو اس کے عقائد ہیں، جب تک اس میں انٹرفیئر نہیں کرتا اس وقت تک تو آزادی ہے، لیکن جہاں آپ کا آزادی رائے کا جو اظہار ہے وہ بیسیکلی جب ٹرانسگریس کرتا ہے، جب دوسروں کے رائٹس کو پامال کرتا ہے، دوسروں کے جذبات و احساسات کو متاثر کرتا ہے یا ان کے مخالف ہوتا ہے، اور آپ کا جو نظریہ ہوتا ہے بیسیکلی وہ صرف مخالفانہ نہیں ہوتا بلکہ جذبات کو ٹھیس پہنچانے والا ہوتا ہے، تو وہاں پہ ہمیں بریک لگانی پڑتی ہے، ہمیں سٹاپ لگانا پڑتا ہے۔ لیکن اگر ہم نہیں لگاتے تو پھر کون کون سے نقصانات فیس کرتے ہیں؟ اس میں جو ہے ان ڈیٹیل گفتگو کریں گے اپنے تینوں مہمانوں سے، اور فریحہ سے جانیں گے ان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے، قانون اس حوالے سے کیا کہتا ہے۔ ایک بریک کی جانب ہمیں بڑھنا ہے، ناظرین بریک سے واپس آئیں گے، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ ویلکم بیک، ست سویرا میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ ہم ڈسکشن کریں آزادی اظہار رائے کیا ہے، جاننے کی کوشش کریں کہ کیا یہ حدود کے بغیر ممکن ہے یا نہیں، اگر ممکن ہے تو پھر کون لیمیٹیشنز لگائے گا، کس طرح سے جو ہے وہ ہم نے یہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنی ہے کہ آزادی اظہار رائے ہے کیا، اس کا صحیح استعمال کیسے ہو سکتا ہے، اور اس کے ذریعے ہم اپنے معاشرے کو بہتری کی جانب کیسے لے کر جا سکتے ہیں۔ اس پر قانون کیا کہتا ہے اور قانون کے دائرے میں کیا ہے آزادی اظہار رائے، جانیں گے فریحہ جعفر باجوہ سے۔ جی فریحہ، آپ کیا ایڈ کرنا چاہیں گی؟ جی ہما، میں یہ جیسے ابھی پہلے ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی ہے کہ انٹرنیشنلی اگر ہم دیکھیں تو وہ بھی فریڈم آف اسپیچ کی بات، اور اگر میں صرف پاکستان کی سینیریو میں چیزوں کو دیکھوں
اس کو تھوڑا سا ہم نیرو کر لیتے ہیں تو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا آرٹیکل 19 جو ہے وہ ہمیں فریڈم آف اسپیچ، فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے وہ ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے، بٹ with certain limitations, with certain restrictions. اچھا یہ لیمیٹیشنز کیا ہیں آپ اسے جانتے ہیں؟ ایک کالر نے ہمیں جوائن کیا، کال لے لیتے ہیں پھر واپس آئیں گے فریحہ کی جانب۔ ڈاکٹر عدنان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آزادی کا مقصد ہی لوگوں نے غلط لیا ہے۔ آزادی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنی حدود میں رہنا، پہلے تولو پھر بولو، ہمیں یہی سکھایا جاتا تھا، اور ایسا بولو جو کوئی نہ کہے چپ، ایسی جگہ بیٹھو جو کوئی نہ کہے اٹھ، اور ایسا قدم بڑھاؤ جو کوئی نہ کہے رک۔ اب آزادی کو ہم یہ لیتے ہیں کہ آزادی کی رائے کے بارے میں اگر ہم اپنا ڈریس پہنتے ہیں، ہمیں یہ آزادی کے جو چاہے پہنے، مگر ایسا ڈریس نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ انگلیاں اٹھائیں۔ بالکل ہم ایسا کوئی کام نہ کریں، آزادی کا مقصد ہی غلط ہے۔ جیسے آپ نے انڈیا اور پاکستان کے، انہوں نے جتنا ہم پر کیچڑ اچھالا، ان کی آزادی ان کی جو ہے ان کے لیے اب ناسور بن گئی ہے۔ اب انہیں کوئی راستہ نہیں مل رہا اور وہ دوسرے لوگوں کا سہارا لے کر شاید ہمیں گھسیٹنا چاہتے ہیں، مگر یہ آزادی جو ہے وہ وقتی ہوتی ہے۔ دیکھیں کسی بھی چیز کا ناجائز استعمال جو ہوتا ہے نا وہ زیادہ دیر تک نہیں چلتا، چاہے ماں باپ اپنی اولاد کو حد سے زیادہ آزادی دیتے ہیں، بڑھاپے میں ان کو اس کے نتائج بھگتنے پڑتے ہیں۔ بالکل کوئی استاد اپنے شاگرد کو آزادی دیتا ہے، اس کو بدتمیزی کی شکل میں وہ نتائج بھگتنے پڑتے ہیں۔ کوئی معاشرہ اپنی سوسائٹی کو آزادی دیتا ہے بہت زیادہ، تو اس کے نتائج بھی آپ کے سامنے ہوتے ہیں، یہ بگاڑ کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ آزادی کے مفہوم کو ہم دفن نہ کریں، آزادی کو آزادی رہنے دیں، یہ نہ کہ ہم اس کو بربادی بنا لیں کہ بعد میں ہمارے لیے سنبھالنا مشکل ہو جائے کہ یہ ناجائز آزادی۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا اتنی آزادی نہ دو، میاں بیوی کو الزام دیتا ہے، بیوی میاں کو، ہم لوگوں کے معاشرے کو دیتے ہیں۔ پہلے ہم لوگ کہاں ہوتے ہیں کہ ہم آزادی کی میننگ بچوں کو کیا سمجھا رہے ہوتے ہیں، معاشرے کو کیا ہم میسیج دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اب قانون بھی ہے، کلام پاک بھی ہے، حدیث بھی ہے، ہر چیز ہمارے پاس، اقوال بھی ہے، سب چیزیں ہمارے پاس موجود ہے، تو ہم کون سی نئی آزادی کی بات کرتے ہیں؟ آزادی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنے اندر جو آپ کے فیلنگز آ رہی ہیں اچھے برے کی، تو دوسرے کے لیے بھی آپ وہی پسند کریں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آزادی کے ساتھ ساتھ آپ اپنی حدود کو کراس نہ کریں۔ بالکل، یہ بہت ضروری ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر عدنان، آپ نے پارٹیسپیٹ کیا اور اتنے اچھے سجیشنز ہمارے ساتھ شیئر کیے۔ واپس آتے ہیں فریحہ کی جانب۔ جی فریحہ، آپ اپنی بات ہی مکمل کریں۔ ہاں جی، یہ جو ایک تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب کالرز اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے پارٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اٹ مینس کہ وہ بھی اس ٹاپک اور اس چیز میں اپنا انٹرسٹ بھی شو کرتے ہیں، حصہ بھی لیتے ہیں۔ تو جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا نا کہ ریسٹرکشنز یا جیسے کہ حد سے بڑی ہوئی کوئی بھی چیز، تو میں یہ بات کر رہی تھی کہ جو ایکسپریشن ہے، ہمیں فریڈم آف اسپیچ ہے اور یہ چیزیں ہمیں کانسٹیٹیوشن میں دیں، اب اس کو جیسے کہنا کہ حد سے بڑا ہوا ہونا یا پھر کون سی وہ لیمیٹیشنز ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ آزادی اظہار کا جو آپ کو وہ ہے، آپ بولیں۔ جیسے کسی نے کہا تھا کہ آپ سچ بولیں ضرور، لیکن اپنے بارے میں، اب لوگوں کے بارے میں وہ جو ہے نا وہ سچ نہ بولیں۔ اور پھر جو آپ نے کہا نا کہ قانون کی نظر میں، اب ہمارے ہاں یہ ہوا کہ جب ہمارے ہاں سوشل میڈیا آ گیا تو بس ٹھیک ہے، ہمارے ہاں ایک ٹول آ گیا اور جو بیٹھا ہوا ہے وہ لکھ رہا ہے، وہ مجھے اگر کوئی ایکس وائی زی پسند نہیں ہے تو میں اس کے بارے میں جھوٹی خبریں بھی پھیلا دوں گا۔ اور یہ اس چیز کو ٹیکل کرنے کے لیے، کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمارے پاس پیکا 2016 میں 2016 میں ایک سائبر کرائم ایکٹ جو ہے وہ آیا اور ان فیلڈ ہے جس کی امپلیمنٹنگ ایجنسی FIA ہے۔ وہ میں سمجھتی ہوں کہ اس کے بعد کافی چیزیں تھوڑی سی جو ہے نا ان کو بریک لگ گیا، ان کو کاؤنٹر کر دیا۔ وہ بھی 2016 میں، تو جب آیا 2016 میں تو لوگوں کو اتنا نہیں پتا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ جس طرح سے پاکستان میں مطلب وی ہیو اے جنگل آف لاز، بہت سارے ہیں اور ان کی امپلیمنٹیشنز ایسے نہیں ہوں گی، لیکن اب پچھلے 2 سالوں سے جب میں نے دیکھا کہ ان کی امپلیمنٹیشن بھی ہو رہی ہے، لوگوں کو اس کے پینلائز بھی کیا جا رہا ہے، پنش بھی کیا جا رہا ہے، تو اب آہستہ آہستہ لوگوں میں اویئرنیس آئی کہ اگر ہم نے آزادی اظہار خیال کرنا ہے تو ہم نے کن لیمیٹیشنز میں رہ کے کرنا ہے، ہم نے کسی اور کے کمفرٹ زون میں نہیں گھس جانا ہے، اپنی اس آزادی اظہار خیال کا وہ علم بلند کرتے ہوئے کہ کسی کے اور کے جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچانی ہے۔ تو جو ہے نا کہ آپ بولیں، اور جیسے انہوں نے کہا کہ پہلے بولو اور پھر پہلے تولو اور پھر بولو، اور شروع میں جیسے ہمیں سر نے بھی بات کی کہ میانہ روی سے بڑھ کے مت بولو، جو ہے آپ اس میں رہیں اور پھر آپ بات کریں اور سچ
مطلب جیسے اب سوشل میڈیا ایک ہمارے پاس ٹول ہے اور ہم کسی بھی قسم کی خبر ہے وہ اس کو ہم پھیلا رہے ہیں اور اس کو ہم کر رہے ہیں, تو اس کو بھی الحمدللہ میں یہ کہوں گی کہ کانسٹیٹیوشن نے ہمیں ایک اس کی آزادی دی. پہلے لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ جی ہم کچھ بھی بول سکتے ہیں. پھر اس کے بعد ٹھیک ہے جی وہ سرٹن جو جب آزادی آ گئی اور ہم ایک دم سے باہر ہمارے پاس سوشل میڈیا کا ٹول آ گیا, پھر اس کو کور اپ کرنے کے لیے اس پہ جو ہے اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس پیکا بھی آ گیا, اور ابھی وہ اچھا کام بھی کر رہا ہے. کیونکہ میں پریکٹسنگ وکیل ہوں, میرے پاس ڈیلی کیسز بھی آتے ہیں, تو میں اب سمجھ رہی ہوں کہ اب چیزیں جو ہیں وہ جو ہمارے اندر کا جو بیٹھا ہوا سنسر ہوتا ہے جس کو ہم نہیں سنتے ہیں کہ اچھا جی یہ اب آزادی اظہار خیال میں آپ حد سے بڑھ گئے ہیں, ہم اس کو بالکل اگنور کر دیتے ہیں, تو پھر باہر جو قانون کا ڈنڈا ہے نا وہ سر پہ پڑتا ہے, تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نہیں ہم نے اسی کے اندر. لیکن اس کی اویئرنیس ابھی بھی کہیں نہ کہیں ضروری ہے کہ کریٹ کی جائے. امین صاحب آپ کچھ کہنا چاہیے؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ فریہ نے بڑا اچھا قانون کی بات کی, اور فریہ قانون کے حوالے سے مجھے یہ بتا دے کہ میری اسمبلی حالوں میں کہاں پہ لمیٹیشنز ہیں, اور وہ قانون جو 272 شکوں کا 1973 میں منظور کیا گیا اس کی کیا حیثیت رہ گئی ہے. لیکن یہی بات ہے امین صاحب, ہم اس کو تو ابھی ڈسکس نہیں کر سکتے. یہ اخلاقی طور پہ میں بات ہم کروں, تو وہ ہے کہ معاشرتی سطح پہ ہم ڈسکس کریں گے کہ ہم کس طرح سے بہتری لا سکتے ہیں. یہ دیکھیں, یہ ہم اسی معاشرے کے حصہ ہیں نا. جی بالکل, ان لوگوں پہ یہ اپلائی نہیں ہوتا. امین کنجائی اگر وائلیٹ کرے گا سوشل میڈیا کو تو اس پہ سائبر کرائم کا آ جائے گا کیس. لیکن کوئی اور ایلیٹ کلاس کا بندہ آئے گا, جب ہم یہ کلاس کو ختم کریں گے, چونکہ ہر ایک رشتے کی لمیٹیشن ہوتی ہے, وہ بھلے رشتہ ہو, بھلے کوئی آپ کے پاس عہدہ ہو, آپ نے اس کو وائلیٹ نہیں کرنا. جب وائلیٹ کریں گے آپ تو آپ کے حالات اور تعلقات لیکن بگڑ جائیں امین گے. صاحب ایک بات اور میں یہاں پہ کرنا چاہوں گی کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم یہ کلاس سسٹم بھی ختم کر دیں, ہم یہ چھوڑ دیں, بینگ معاشرہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ معاشرے میں تو ہر کسی کی یہ کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے ہم لا کو وائلیٹ کریں, ہم کسی نہ کسی طرح سے جو ہے کوئی ریفرنس لڑائیں اور ہمارا کام آسانی سے ہو جائے. ہم تو شارٹ کٹ کے چکر میں ہیں نا جی, ہر بندہ شارٹ کٹ کے چکر میں ہوتا ہے کہ یار. اب دوسرا مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اب بات چل رہی ہے کہ ہمارے جو عدلیہ کا نظام اتنا سلو ہے. میرے ایک دوست ہیں, انہوں نے 72 میں اپنی زمین کا ایک مقدمہ کیا جی وکیل صاحبہ, اور آج 47 سال بعد وہ جیتا ہے. 30 ایکڑ کی زمین تھی خانقاہ ڈوگرہ میں, اور مجھے اس نے پرسوں فون کیا کہ امین یار میں جیت گیا لیکن ان میں 80 سال دا ہو گیا. اور پھر اب وہ جیت تو گئے ہیں, آئی ایم سوری ٹو سے, ہمارے جو قانون میں فلاز ہیں اب وہ جیت گئے ہوں گے, اب وہ اس کے ایگزیکیوشنز میں جائیں گے تو وہ جو باقی کی ان کی زندگی رہ گئی ہیں بالکل, تو یہ بھی اس چیز کا ایک حصہ ہے ہمارے اس سے جو ہے. لیکن چونکہ بات ہو رہی ہے سوشل میڈیا کی, تو سوشل میڈیا کے پرسپیکٹیو میں اگر ہم دیکھیں تو شاید ہر کوئی یہ کوشش کرتا ہے کہ میں بہترین تجزیہ کار بن سکتا ہوں, میرے سے زیادہ اچھا انالیسس کوئی نہیں کر سکتا. اب یہ جو سوچ ہماری یوتھ میں پیدا ہو گئی ہے کہ میں نے ہی جو ہے وہ سب کچھ کہہ دینا ہے, میں پرفیکٹ ہوں, مجھے کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں, یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ یہی میں کروں, یہ سب سے بڑا ہمارا المیہ ہے کہ دیکھیں یہ جو ہے نا جو یہ سوچ لیتا ہے کہ یہ حرف آخر ہوں میں, وہ سب سے بند گلی میں چلا جاتا ہے. ایسے ہی ہے ڈیفینیٹلی. جب تک آپ نے فلو نہیں کرنا معاشرے میں, حالات کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں کرنا, اور پازیٹیوٹی سب سے بڑی چیز ہے, مثبت سوچ. بالکل ایسے ہی. دیکھیں اگر ایک انگلی میں آپ کی طرف کروں گا, 3 انگلیاں میری طرف آ رہی ہیں, تو مجھے اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ میں نے اپنے ملک, اپنے اس میڈیا میں خیر پھیلانے ہیں. بالکل. اس میں اور مجھے پھر ایک بات بڑا افسوس ہوتا ہے, ہماری اخبارات, ہماری ٹی وی خبریں, ہمارے چینلز آپ اٹھا کے دیکھ لیں, کبھی کوئی خیر کی خبر ہمیں ملی ہے؟ نہیں ملی. خبروں کا مقصد یہ ہے کہ وہاں بیڑا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا, کوئی ڈکیتی ہو گئی ہے, کوئی کسی بیوی کے ساتھ جاتی ہو گئی ہے. کبھی یہ نہیں کہا کہ کسی غریب کو سہولت مل گئی ہے, کبھی اچھا کام ہو گیا ہے, میں نے آج تک نہیں سنا. اس کو ہم مزید بھی ڈسکس کریں گے. وہاب صاحب, فریحہ میں آپ کی جانب بھی آؤں گی. وہاب صاحب, جیسے کہ ڈاکٹر عدنان نے بڑی اچھی ایک بات کی تھی کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آزادی کا لفظ ہمیں سمجھ نہیں آیا, ہمارے ہاں انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ نہیں ہو سکی کہ آزادی بیسیکلی ہے کیا, اور کہیں نہ کہیں آزادی کا ناجائز استعمال کرنے کے بعد ہم جو ہے وہ پچھتاوے میں چلے جاتے ہیں, ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ کیوں آزادی دی. کیا واقعی آزادی کے بعد جو ہے افسوس ہی بنتا ہے, یا پھر آزادی کے لیے انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنا بہت ضروری ہے؟ جی, سب سے پہلے آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے, ڈاکٹر عدنان صاحب جو ہیں انہوں نے دریا کو کوزے میں بند نہیں کیا, سمندر کو کوزے میں بند کیا. ڈیفینیٹلی ایسے ہی.
دیکھیے ایشو سارا یہی آتا ہے کہ جب ہم پورا ڈیٹیلڈ انالیسس کرتے ہیں کہ کیا وجوہات ہیں ہمارے معاشرے میں اتنے مسائل کیوں آتے ہیں. امین صاحب نے بہت اچھی بات کی. امین صاحب کی بات کو میں ایک اور طریقے سے بیان کرنا پسند کروں گا کہ پارلیمنٹ کا جو سٹیٹس ہوتا ہے وہ قوم کی ماں کا سٹیٹس ہوتا ہے. ہر بات کی رہنمائی کی طرف لوگ اپنے ان نمائندگان کو دیکھتے ہیں جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ان کے بہاف پہ قانون سازی کر رہے ہوتے ہیں. ان کو بٹھانے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ عام آدمی کی زندگی کو سہل بنایا جائے, عام آدمی کی زندگی میں سہولیات پیدا کی جائیں, نہ کہ ہمارے پارلیمنٹیرینز صرف اور صرف اپنے فائدے کے لیے قانون بنائیں اور قانون کا جو اطلاق ہے ان پہ نہ ہو اور عام عوام پر ہو. تو بیسیکلی جب ہم نے معاشرے میں سدھار لینے, آپ ہی کی بات کی طرف آ رہا ہوں, ہمیں ان لوگوں کو جن کے ہاتھ میں پاور ہے, جن کے ہاتھ میں اختیار ہے, جو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, انہیں خود اپنے آپ کو پیش کرنا ہوگا آگے کہ سب سے پہلے قانون کا اطلاق ہم پر کیا جائے. ایسی بات نہیں ہے کہ ہماری پارلیمنٹ میں ایسے لوگ نہیں ہیں, ایسے لوگ ہیں. آج صبح ہی میں ٹی وی دیکھ رہا تھا, اسلام آباد میں ہی ایک پارلیمنٹیرین کا چالان ہوا ہے اور ہی واز ہیپی کہ اس کا قصور تھا, اس کا چالان ہوا. تو دس از گڈ. ہمارے پارلیمنٹیرینس کو اور ہمارے ہر اس فرد کو جس کے پاس اختیار ہے, جس کے پاس اپنے عہدے کی طاقت ہے یا پیسے کی طاقت ہے, اس کو یہ سوچنا ہوگا کہ ان کے غیر ذمہ دارانہ رویے کی وجہ سے معاشرے میں اوپر سے نیچے تک بگاڑ اس حد تک آ گیا ہے کہ آج 13 سے 15 16 سال کے بچے مین روڈز پر موٹر سائیکل چلاتے ہوئے دندناتے ہوئے چلا رہے ہیں, اور میں نے 13 14 سال کے بچوں کو موٹر سائیکل چلاتے ہوئے موبائل فونز پہ میسیجنگ کرتے ہوئے دیکھا ہے. بالکل. اب جب ہم سوشل میڈیا کی طرف آتے ہیں, بیسیکلی سوشل میڈیا ہم ہی میں کے نوجوان یا بڑی عمر کے افراد استعمال کر رہے ہیں. جب ہمارے معاشرے میں ایسا بگاڑ آیا ہے کہ ہر فرد یہ سمجھتا ہے کہ جب ہمارے اوپر والے, ہمارے بڑے اپنے آپ کو قانون کے دائرے اختیار سے باہر رکھے ہوئے ہیں, تو ساری چیزوں کے طلاق ہم پہ کیوں؟ مزید یہ ہمیں ہماری قوم کی تربیت نہیں ہو رہی. ہماری ماؤں نے وہ بچے جننا بند کر دیے, سلطان صلاح الدین ایوبی بنے, جو خالد بن ولید بنے, جنہوں نے پوری دنیا کا مستقبل تبدیل کر ڈالا. ہمارے باپ وہ باپ نہیں رہے جو کہ اپنے فہم و فراست سے, اپنی عقل و دانش سے پوری جنریشن کو سنوارا کرتے تھے. ہمارے اساتذہ وہ اساتذہ نہیں رہے جو یہ تصور رکھتے تھے اور جو دن رات محنت کرتے تھے کہ میں نے یہاں سے جو بچے فارغ التحصیل ہونے میرے ہاتھوں سے وہ عمل کے, اخلاق کے, کردار کے مسلمان ہوں, وہ صرف ڈگری یافتہ نہ ہوں جن کو جا کے معاشرے میں بہت اچھی جاب مل جائے. تو اب یہ طبقہ جو باہر آ رہا ہے, جب ان کے پاس بیسکلی ایسے ہی ہے جیسے گنجے کے ہاتھ میں آپ ناخن دے دیں, ان کے پاس ایک ایسی مشین آ گئی ہے کہ وہ اپنے آپ کو پوری دنیا میں ایکسپریس ان چیکڈ کر سکتے ہیں. وہ جو چاہے لکھیں, کسی کو 10-20 گالیوں سے نوازیں, کسی کی بے عزتی کریں, کسی کے جو ہے کردار پہ انگلیاں اٹھائیں, اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے. یہ چیزیں اس وقت ٹھیک ہوتی ہیں جب آپ ایسے نوجوان تعلیمی اداروں سے, معاشرے سے باہر نکال رہے ہوتے ہیں جو شائستگی سے بات کرتے ہیں. کسی کے ساتھ اگر ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے تو بہت نرمی سے, اخلاق سے اپنے مختلف رائے کا اظہار کرتے ہیں, دوسرے کی رائے کا احترام کرتے ہیں, دوسرے کے جذبات کا احترام کرتے ہیں, دوسرے کے جو رائٹس ہیں, سڑک کے رائٹس ہیں, آپ کے فیتھ کے رائٹس ہیں, آپ کے فقہ کے رائٹس ہیں, آپ کے دوسرے ہیومن رائٹس ہیں, اس کا احترام تبھی ہوتا ہے جب اچھی تربیت ہوئی ہوتی ہے. اب تربیت صرف یہ ہو رہی ہے, ماں باپ بھی ایون گھروں میں کہہ رہے ہیں کہ یار تمہیں اگر 1 لگائے تو تم 10 لگاؤ, 2 نہ لگاؤ, تم 10 لگاؤ. اساتذہ جو ہیں وہ اپنے تعلیمی اداروں میں وہ کام کر رہے ہیں جو ہم نے اپنی زندگی میں کبھی سوچا نہیں تھا. اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہوئے کہنے کہ شام کو آپ میرے پاس ٹیوشن پڑھنے لازمی آنا, پاس نہیں ہوگے ورنہ اس وقت تک. نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ تو ایک ایسی جنریشن باہر آ رہی ہے جس کے کوئی مورلز نہیں ہیں, جس کے کوئی اسکروپلز نہیں ہیں, جس کی کوئی اخلاقیات نہیں ہے. ان کو یہ نہیں پتا کہ جب آپ ایک سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے اپنا بے لگامانہ جذبات کا اظہار کرتے ہو, بیسیکلی آپ کسی کو کچھ نہیں کہہ رہے ہوتے,
آپ کا کردار واضح ہو رہا ہوتا ہے, آپ بے نقاب ہو رہے ہوتے ہو. یہاں پہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہاں پہ کیوں نہیں قانون حرکت میں آتا, یا واقعی قوانین یہاں پہ موجود نہیں ہے کہ ایک چھوٹا بچہ, ایک انڈر ایج بچہ بھی جو ہے وہ سوشل میڈیا کا استعمال کر رہا ہے, اور اس کے جو منہ میں آ رہا ہے, جو اس کے دل میں آ رہا ہے, جو اس کے ذہن میں وہ ٹائپ کر کے اس کو آگے کمنٹ کر رہا ہے. تو یہاں پہ فریحہ کون آئے گا آگے, کون رسپانسبل ہے کہ اس طرح سے جو ہے وہ ہم اپنی تربیت کو بہتر بنائیں, یا پھر اپنی آنے والی نسل کو کسی طرح سے جو ہے وہ ایک لگام لگا سکیں؟ میں اس میں شروع میں ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بلکہ سر مجھے کہہ بھی رہے تھے کہ جی ہماری اسمبلیوں میں اور پارلیمان میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں وہ ہمیں سبق ایسا دے رہے ہیں, کیا ان کا قانون الگ ہے؟ میں صرف یہ کہوں گی کہ بہت سی چیزیں جیسے آپ وہ اس قسم کے کمنٹ ایک دوسرے پہ کر دیتے ہیں, تو وہ اب کیا ہے کہ ان کی جیسے بات کی کہ اخلاقی تربیت, اب صرف ایز اے ہول اگر ہم پورے معاشرے کو دیکھتے ہیں تو ہم بڑی بری قسم کی اخلاقی گراوٹ کا شکار ہیں, اور اچھے اور برے لوگ ہر جگہ موجود ہیں. اگر ہم کہیں کہ جی بالکل ایک دم سب اچھا چل رہا ہے تو یہ بھی نہیں ہے, اور اگر ہم کہیں کہ نہیں جی ہے ہی بہت برا, دیر از نو پازیٹیو اسٹوری ایٹ آل, تو ایسا بھی نہیں ہے. دونوں چیزیں, دونوں ایلیمنٹس ساتھ ہیں. اگر آپ پارلیمنٹ میں دیکھتے ہیں کہ کوئی ایک کلچر ہے, گالی گلوچ کا کلچر سٹارٹ ہو چکا ہے بہت, تو وہیں اسی پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے آپ کو بڑے شائستہ لوگ بھی ملیں گے کہ جو بڑی اچھی گفتگو بھی کریں گے, اور وہ کوشش کریں گے کہ اس کو ہم یہ جو ایک دوسرے پہ فکر بازی ہو رہی ہے اس کو بھی ہم کس طرح سے ٹیکل کریں. پھر اس کے بعد جب بات آتی ہے کہ جی اب وہ یہ ہوا کہ ہم نے بچوں کو چیزیں تو دے دی ہیں لیکن ان کو ریگولیٹ نہیں کیا, ایکسیس لیمٹائز نہیں کی. کیوں نہیں کی فریحہ, آپ ہی سے کنٹینیو کریں گے. ایک بریک کی جانب ناظرین مجھے بڑھنا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں, ڈسکشن کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک. ست سویرا میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. ہم گفتگو کریں آزادی اظہار رائے کیا ہے, اور سوشل میڈیا کے ساتھ جب ہم اس کو ریلیٹ کرتے ہیں تو سوشل میڈیا اور آزادی اظہار رائے, کیا یہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کا غلط استعمال ہے, اس کو کس طرح سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے, اس کے لیے سولوشنز اور سجیشنز کیا اپنے تینوں مہمانوں سے جانیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے ہم فریحہ سے بات کرتے ہیں, اور ہم نے کہا تھا کہ جب ہم واپس آئیں گے تو انہی سے گزارش کریں گے کہ وہ اپنی بات کو مکمل کریں. جی فریحہ, تربیت کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. جی تو بات ہو رہی تھی کہ اب یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں اس میں پہلے بھی ہمارے جو مہمان ہیں انہوں نے بات کی ہے کہ تربیت کا فقدان ہے. اب یہ تربیت کا فقدان, یہ کہہ دینا کہ جی وہ مائیں تربیت نہیں کر رہی ہیں, یا تربیت صرف اسکول میں ہونی ہے اور گھروں میں نہیں ہونی ہے, مطلب ہم اپنی رسپانسبلٹیز اٹھا کے دوسروں کے کندھوں پہ ڈال رہے ہیں. پہلے کیا ہوتا تھا, پہلے ٹھیک ہے جی ہماری آج کا زمانے میں دیکھتے ہیں تو ہسبینڈ بھی اور وائف بھی دونوں ہی ورکنگ ہوتے ہیں, دونوں ہی جاب پہ جا رہے ہیں, بچوں کے لیے ایسا ٹائم نہیں ہے. اساتذہ کا پیشہ پہلے ایک بڑا وہ استاد ہونا, مطلب پورے علاقے میں, پورے گاؤں میں, میں خود گاؤں سے پڑھی ہوں تو مجھے یہ پتہ ہے کہ اگر کوئی ٹیچر ہوتا تھا تو اس کی پورے ان کے گھر والوں کی بھی بڑی عزت ہوتی تھی کہ وہ ان کی بچی استاد ہے یا وہاں سے کوئی ایک استاد ہے. تو اب ہوا یہ کہ ٹیچنگ کا جو شعبہ ہے وہ بھی, ٹیچر بھی اب کون بن رہے ہیں, بائی چوائس نہیں بن رہے ہیں, بائی چانس بن رہے ہیں. جب کوئی اور ہمیں کوئی اپرچونٹی نہیں ملتی, چلو ٹھیک ہے جی اب استاد بن جائیں گے. مجھے بڑی اچھی طرح سے پتہ ہے, آئی ایم ہسٹورین, میں نے ہسٹری ڈپارٹمنٹ سے پڑھا, تو سب لوگ مجھے, بلکہ میری فیملی میں بھی مجھے ٹونٹ کیا کرتے تھے کہ تم یہ سبجیکٹ پڑھ رہی ہو, تم نے کیا کرنا ہے, تم نے تو استاد ہی بننا ہے, اس کا تو اور تو کوئی اسکوپ ہی نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم نے اب ہر چیز میں اگر ہم دیکھیں کہ وہ کمرشل جو ہے وہ اس کو ہم نے گھسا دیا, کمرشلائزیشن کو. اب ہسبینڈ وائف مطلب بچے کے ماں باپ, ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. جو ہمارے استاد ہیں وہ بھی اب اس طرح سے اپنے اس پیشے کو, پیشنس کے, وہ اس کو ہم کہیں نا کہ ان کا ایک پیشن ہے کہ اس کے ساتھ وہ بھی نہیں ہے. تو بچے کی جو تربیت کا فقدان ہے, اور پھر اوپر سے اب ہم نے دیکھ لیا کہ
پہلے میں یہ نہیں ہوں کہ میں ہمیشہ ہر پروگرام میں بات کرتی ہوتی ہوں کہ جی فیملی جوائنٹ فیملیز میں اس کے بڑے فائدے تھے. دادا دادی ہوتے تھے, پھپھو چاچا تایا سب, اور کوئی نہ کوئی نظر رکھ رہا تھا, کوئی نہ کوئی جو ہے آپ کو کوئی اچھی بات بتا رہا تھا. جی مجھے یہ اچھی طرح یاد ہے کہ ہم جب ہنستے تھے تو کہتے تھے نہیں لڑکیاں اتنا اونچا کہا لگا کے نہیں ہنستی ہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو بچپن سے آہستہ آہستہ آپ پور کرتے ہیں اور وہ پھر جب اخلاقی تربیت کا حصہ, ہاں وہ بڑھتی جاتی ہیں چیزیں, وہ بنتی جاتی ہیں. اب اگر میں یہ کہوں کہ نہیں جی ہم نے بچوں کو سوشل میڈیا دے کے غلط کر دیا, بالکل غلط نہیں کیا. ہم نے صرف ان کو ان کی تعلیم نہ دے کے غلطی کی کہ بھئی بیٹا یہ آپ کی لیمیٹیشنز ہیں, اگر آپ اس سے بڑھو گے تو پھر یہ ہوگا. اور پھر اگر ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں ہمارے پاس اب قوانین بھی آ گئے, اگر آپ ہیٹ سپیچ کریں گے تو آپ کا اکاؤنٹ بلاک ہو جائے گا, آپ پہ کسی بھی قسم کی ہیٹ سپیچ پہ پھر کیا ہوگا کہ یہ قانون کی امپلیمنٹیشن ہے, آپ کو کال آ جائے گی جو امپلیمنٹنگ ایجنسی ہے کہ جی آپ رپورٹ ہوئے ہیں. اور یہ چیز ہے ان قوانین کی بھی اب اویئرنیس ابھی ایسچ نہیں ہے, نہ ہی اس کو پتا ہے کہ بھی میرے خلاف یہ قانون استعمال ہو سکتا ہے جو یہ کر رہے, اور نہ ہی جس کے خلاف یہ ہو رہا ہے اس کو بھی نہیں پتا کہ وہ میرے ساتھ یہ ہو گیا, اب میں کس فورم پہ بھاگتا ہوا جاؤں اور میں بتاؤں کہ میرے خلاف یہ والی بات ہو گئی ہے, یہ والی فیک نیوز پھیلائی جا رہی ہے, یہ والی ہیٹ سپیچ ہے. تو بات صرف اتنی سی ہے کہ تربیت تو ٹھیک ہے, وہ سائڈ بائی سائڈ وہ ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جسے ہم انکار ہی نہیں کر سکتے. بالکل ایسے ہی ہے. ساتھ میں اویئرنیس, جو آگاہی ہے وہ اس سے تو انکار ہی نہیں ہے. سب سے جو بڑی چیز ہے کہ اویئرنیس کے لوگوں کو پتہ تو چلے یہ غلطی ہے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم غلطی کو غلطی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے کہ یہ غلطی ہے. تو یہ اویئرنیس کی ضرورت ہے, آپ اویئر کریں, اپنی یوتھ کو اویئر کریں. اور یہ کرنا کس نے ہے, اب جیسے بات کرتے ہیں جی پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں لوگ, وہ تو قانون سازی کر رہے ہیں ہمارے لیے, ان کو خود بھی ہمارے لیے رول ماڈل ہونا چاہیے. ہم ان سے سیکھیں گے کہ یہ اتنے بڑے ادارے میں ایک سپریم ادارہ ہے وہاں بیٹھے ہوئے اور وہ کیا کر رہے ہیں. اسی طرح سے ہر ادارہ اگر اپنا کام کرے, اگر عدلیہ اپنا بیٹھ کے کام کرے, بجائے اس کے کہ سارا دن ٹی وی پہ ٹکر چلتے رہیں کہ جی آج یہ کہہ دیا, جج صاحب نے آج یہ کہہ دیا. نہ ہی اس طرح سے اگر ہم دیکھتے ہیں ہمارے جو باقی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ اگر اپنا کام کریں پراپر, اگر ڈاکٹرز اپنا کام کریں, ایون کہ میں اپنی کمیونٹی کے لیے بھی کہتی ہوں کہ اگر ہماری کمیونٹی جس کے لیے آج کل بڑی نیگیٹیوٹی معاشرے میں پائی جاتی ہے, تو اچھے اور برے لوگ ہر جگہ پہ موجود ہیں. تو بات صرف اتنی سی ہے کہ ہمیں پازیٹیو سٹوریز شیئر کرنی ہے. ہمیں بالکل اتنا نہیں ہے کہ نیگیٹیو سوچ کے تو ہم لوگ اتنا مورال ڈاؤن ہو جائے, ہم ٹھیک نہیں کر سکتے. ہم اپنے حصے کا تو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں نا, جتنی سی میری اپروچ ہے میں اتنا سا تو ٹھیک کر سکتی ہوں. بالکل, یہ بہت اچھی بات آپ نے کی. اور امین صاحب میں اسی حوالے سے آپ سے بھی بات کرنا چاہوں گی کہ جیسے ابھی فریحہ کہہ رہی ہیں کہ اپنی ڈومین میں رہتے ہوئے اگر ہم یہ کوشش کریں کہ ہم کچھ اچھا کریں تاکہ آنے والی نسل کو ایک اچھا پیغام جائے, آنے والی معاشرہ جو ہے وہ ایک بہترین معاشرے کے طور پر سامنے آئے, تو یقیناً بہتری آ سکتی ہے. جی بالکل, فرین جیسے کہا کہ وہ گاؤں سے ہیں, میں بھی گاؤں سے ہوں, اور میں نے بھی ٹاٹوں پہ بیٹھ کے پڑھا ہے. صحیح. اور ہمیں جب ٹاٹ نہیں میسر تھے تو پھر وہ کہتے تھے کہ وہ پیڑی سی ہوتی تھی, وہ لے آنا گھر سے, ہم اپنا پیس آف ٹاٹ ساتھ لے کے جاتے تھے. ٹھیک ہے جی. اور میں اب یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ تربیت جو ہوتی ہے نا وہ جیسچرز کے ساتھ آتی ہے. بالکل. ہماری باڈی لینگویج 80% بولتی ہے, 20% ہماری زبان بولتی ہے. تو ہمارے گھروں میں جب ہمارے بڑے ہوتے تھے بزرگ, تو جب وہ آتے تھے نا تو ہماری مائیں, ہماری تائی چچیاں وہ دوپٹے لے لیتی تھی کہ جی تایا جی آ گئے ہیں. اور یہ ایک خاموش جیسچر تھا تربیت کا. اور پھر اونچا نہیں بولنا کہ بڑوں کے سامنے آنکھ اٹھا کے بات نہیں کرنی, یہ وہ خاموشی کے جیسچرز تھے. اور یہ وہ جیسچرز ہم نے, میرے خیال میں ہمارے آج کے والدین میں, اس میں میں بھی شامل ہوں, کہ ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ فرینڈلی ماحول کر دیا. ہمارے جو بڑے تھے انہوں نے رکھا ہوا تھا پیار, لیکن ایک لمٹ تھی, ایک اس کی ڈرا لائن تھی کہ اس سے آگے باپ سے تم نے اس طرح بات یا آنکھ نہیں اٹھانی, یہ بات نہیں کرنی, یہ نہیں کرنی ان کے بیٹھے ہوئے. یہ چیزیں ہمارے میں فقدان آ گیا. اور یہ کس نے دیا؟ ہمارے میڈیا, سوشل میڈیا, اور ہماری مٹیریلسٹک سوچ نے, مادہ پرستی نے, کہ ہم نے جلدی گین کرنا ہے. صحیح. اور اس گین میں ہم نے اپنی موریلٹی کو گنوا دیا, اخلاقیات کو ہم نے پس پش ڈال دیا. صحیح.
اور یہی وہ سب سے بڑا المیہ ہے جو ہم اس وقت بھگت رہے ہیں. شاید اس کے ساتھ وہ سوچ بھی آ جاتی ہے کہ شاید جب ہمیں روکا جاتا ہے, کنٹرول کیا جاتا ہے, ہمارے پہ لمیٹیشنز لگائی جاتی ہیں تو ہمیں برا لگتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ بس ہمارے پہ پابندیاں ہیں, اب ان پابندیوں سے ہم نے آزاد ہونا ہے. یہ ایک نیچر کی ان بلٹ نیچر میں ہے کہ میرے رب نے آدم کو کہا تھا کہ اس پودے پہ کی طرف نہیں جانا, تو جب تک تو وہ وہاں رہے تو وہ جب انسٹنکٹ تھی تو وہ ادھر نہیں گئے, جب ان میں انٹلیکٹ کلک کیا تو وہ ادھر چلے گئے, اور اس کی وجہ سے ان میں شعور آیا. اس شعور کی وجہ سے رب نے ہمیں زمین پہ اتار دیا کہ اب آپ اس قابل ہو گئے ہو خیر اور شر کی تمیز کرنے کے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ رب نے انٹلیکٹ اور انسٹنکٹ جو ہمارا ہے نا, جبلت اور نالج, یہ دو چیزیں جب میرے رب نے دیکھی کہ انسان میں کلیریفائی ہو گئی ہیں تو اس نے پھر انسان کو سزا کے طور پہ نہیں زمین پہ بھیجا. اس نے کہا نہیں اب تجھے ثوابدید ہے, تو میرا نائب ہے, تجھے خیر اور شر کا پتہ چل گیا ہے, اب یہ تو نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ تو نے خیر اپنانا ہے کہ شر اپنانا ہے. ٹھیک. عبدالوہاب صاحب, کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم اب سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کو کیسے پازیٹیوٹی کے لیے یوز کر سکتے ہیں, اپنی جو ہے قوم کو, اپنے معاشرے کو بہتری کی جانب لے کے جانا ہے. ایسا نہیں کہ صرف برائی 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 یا صرف ہم جو ہے وہ کازز جان کے اور چھوڑ دیں. سلوشنز کی جانب بھی ہمیں آنا ہے اور ہم نے ہی سلوشنز کے لیے سٹیپس اٹھانے. کون سے سٹیپس فالو کرنے ہیں؟ جی میں سٹارٹ لوں گا. ہماری قانون دان فریہ جو ہیں انہوں نے بہت اچھی بات کی کہ ہمیں اپنی ذات سے اپلائی کرنا ہے اس کو. صحیح. دیکھیے چیز دنیا میں جہاں بھی تبدیلیاں آئی ہیں, جہاں بھی اچھائی آئی ہے, وہاں پہ انسانوں نے انفرادی طور پہ اپنے آپ کو آہستہ آہستہ تبدیل کیا ہے. صحیح. لیکن ساتھ ہی ساتھ جب انسان اپنے آپ کو انفرادی طور پر تبدیل کرتے ہیں, اچھائی کی طرف آتے ہیں, تو یہ لازمی امر ہے کہ معاشرے میں بہتری آتی ہے. صحیح. لیکن آپ اس کا پیس بہت سلو ہوتا ہے. جو میری اپنی دانست میں اس کی سپیڈ اتنی سلو ہوتی ہے کہ صدیاں لگ جاتی ہیں معاشروں کو آئیڈیل بنانے میں. اس میں جو اسٹیٹ ہوتی ہے اس کا بڑا اہم رول ہوتا ہے. اسٹیٹ کو اپنے پرنسپلز ڈیفائن کرنے پڑتے ہیں کہ یہ ہماری لمٹس ہیں آزادی اظہار کی, اس کے بعد جو جائے گا وہ قانون کے زمرے میں مجرم کہلائے گا اور اس سے باس پرس ہوگی. اسٹیٹ جیسے میں نے پہلے عرض کیا ایک ماں کی طرح ہوتی ہے جس کا کہ رول ہوتا ہے کہ پورے ملک کو ساتھ لے کر چلے, تمام مظلوم پسے ہوئے جو طبقات ہیں ان کا ہاتھ پکڑے, لوگوں کو بنیادی ضروریات کی اشیاء ان کے ڈور اسٹیپ پہ پہنچائے. کوئی اسٹیٹ کے اندر ایسا آدمی خودکشی کرنے پر نہ مجبور ہو یا بھوک کی وجہ سے اس کی جان نہ جائے جو اس ریاست کے اندر رہ رہا ہے. مجھے آپ سمپل ایک بات بتائیں, ہمارے معاشرے میں آج کل بہت سارے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, آدھی سے زیادہ رپورٹ نہیں ہو رہی, چند ایک کیسز رپورٹ ہوتے ہیں اور وہ خودکشیاں بھوک کی وجہ سے ہیں. اگر آپ معاشرے میں طائرانہ ایک نظر ڈالیں تو آپ کو اسلام آباد تو ظاہر یا ہمارے ملک کے جو بڑے شہروں کے پوش ایریاز ہیں ان سے آپ سائڈ پر ہو جائیے, کیا ہم واقعی غریب ملک ہیں؟ کیا ہمارے پاس سڑکوں پر دولت کی ریل پیل نظر نہیں آتی؟ کیا ہمارے محلات نما جو گھر ہیں وہ اس طرف اشارہ نہیں کرتے کہ ہم میں سے بہت زیادہ امیر ہیں اور ہم میں بہت زیادہ غریب ہیں؟ بالکل ایسے ہی. مساویانہ تقسیم کیوں نہیں ہے؟ اس میں اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. اسٹیٹ کو رول پلے کرنا پڑے گا. ہمیں اپنے ایسے لوگوں کو پارلیمنٹ میں بھیجنا پڑے گا جن کو ڈیلی آلو, پیاز, گھی, چاول, چینی, آٹے کے ریٹ کا پتہ ہو, جن کی بیویاں چیخیں کہ بھئی آپ حکومت میں رہتے ہوئے اگر اس چیز کی قیمت 40 سے 60 روپے ہو گئی تو آپ مجھے بتائیں کہ میں بجٹ کیسے چلاؤں گی اپنے گھر کا. تو ہونا یہ چاہیے کہ بیسیکلی اسٹیٹ کو آگے آنا پڑے گا, اسٹیٹ کو اپنی ذمہ داری محسوس کرنی پڑے گی. اسٹیٹ کو ہر مظلوم, میں صرف یہ نہیں کہوں گا کہ جو لووسٹ مڈل کلاس ہے, لوور مڈل کلاس, اپر کلاس, یہ تمام لوگ آج کل آلموسٹ سفید پوشی کی زندگی میں گزارا کر رہے ہیں. بے انتہا غربت ہے. جن کے پاس پیسہ ہے, بہت زیادہ پیسہ ہے, تو
اسٹیٹ کو آگے مساویانہ تقسیم کرنی پڑے گی. ہم سب کو انفرادی طور پہ اپنے آپ کو تبدیل کرنا پڑے گا. دیکھیں صرف اگر اسٹیٹ کی پاور ہو اور اگر ہم انفرادی طور پہ اپنے آپ کو تبدیل نہ کریں تو وہ تبدیلی لانگ لاسٹنگ نہیں ہوگی, بہت شارٹ ٹرم ہوگی. تو اس کے بیسکلی 2 پہلو ہیں. ہمیں انفرادی طور پہ اپنے آپ کو تبدیل کرنا لازمی ہے, سوری, لیکن ساتھ ہی ساتھ اسٹیٹ کو اپنا رول نبھانا ہوگا. جب یہ 2 رول مل جائیں گے تو ہمارے پاس جو تبدیلی آئے گی وہ ایک لانگ لاسٹنگ تبدیلی ہوگی جس کے ثمرات آگے آنے والی نسلوں تک پہنچیں گے. بالکل ایسے ہی. کیا وجہ ہے کہ ویسٹرن سائڈ پر ہم جیسے ریسورسز رکھنے والے, یا ایشیا میں بھی ہم جیسے ریسورسز رکھنے والے ہم سے آگے ہیں, ہم پیچھے کیوں ہیں؟ ہمیں دیکھنا پڑے گا. بالکل دیکھنا پڑے گا. اب ہم یہ دیکھ کیسے سکتے ہیں, سمجھ کیسے سکتے ہیں, اور اس کے لیے بھی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنی ہے کہ جہاں ہم اسٹیٹ کو رسپانسبل ٹھہراتے ہیں, جہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ اپنی ذمہ داریاں پوری کریں, وہیں انڈیویجول لیول پہ ہم نے کیا کرنا ہے, انفرادی سطح پہ ہمیں کون کون سی ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں. اور پھر اگر ہر فرد یہ سوچے گا کہ میری کچھ انفرادی ذمہ داریاں ہیں, انڈیویجول ایفرٹ کے ذریعے میں نے اس معاشرے کو بہتر بنانا ہے, تو پھر یہ انڈیویجول ایفرٹ جو ہے وہ کلیکٹیو ایفرٹ میں تبدیل ہو جائے گی. کلیکٹیولی ہم اس معاشرے کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں, اس پر بھی فوکس کریں گے. سوشل میڈیا پر مزید بھی بات کریں گے, اور اس کی جو ہے وہ ہم کس طرح سے ایکسیس کو لیمیٹائز کر سکتے ہیں, اس کے لیے ہمیں کون سے قوانین کا سہارا لینا ہے. مزید ڈسکشن کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ایک بریک کی جانب بڑھیں, بریک سے واپس آتے کنٹینیو کرتے ہیں. ویلکم بیک جی. سچ سویرا میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. آج کا ٹاپک جس پر ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے, جس میں ہم جان رہے ہیں آزادی اظہار رائے کیا ہے, کیا یہ جو ہے وہ لمیٹیشنز کے بغیر ممکن ہے یا نہیں. اگر حدود کے بغیر ممکن ہے تو پھر لمیٹیشنز کا کیا کام ہے, لمیٹیشنز کا کیا رول ہے, اس کو بھی ہم نے ڈسکس کر لیا. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سوشل میڈیا سے ہم نے جب اس کو ریلیٹ کیا کہ سوشل میڈیا کا جو پلیٹ فارم ہے, جو میڈیم ہے, جو ہمارے پاس ایک ٹول کے طور پر یوز کیا جا رہا ہے, کہ اس پر موجود ہر فرد کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ جو اپنی رائے کا اظہار کرے وہ بہترین طریقے سے کرے, اس کی رائے کا احترام بھی کیا جائے, لیکن وہ کسی دوسرے کی رائے کا احترام نہ کرے, وہ کسی دوسرے کی بات کو مت مانے, اور نہ ہی وہ اس بات کا قائل ہو سکے کبھی کہ جو دوسرے کہہ رہے ہیں اسے کسی حد تک وہ تسلیم کر لینا چاہیے, یا اپنی غلطی کا جو ہے وہ اظہار کرنا چاہیے کہ اس کو اپنی غلطی کو تسلیم کرنا آنا چاہیے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, بہت ساری ایسی سوچیں ہیں جن کو ہم کاؤنٹر بھی کر رہے ہیں, اور ان کے لیے سولوشنز بھی پرووائڈ کریں کہ سوشل میڈیا کا بہترین استعمال کس طرح سے یقینی بنایا جا سکتا ہے. فریحہ سے جانیں گے ان کے پاس کیا سولوشنز ہیں, اور پھر ہم بڑھیں گے اپنے نیکسٹ ٹاپک کی جانب. جی فریحہ, سوشل میڈیا کے استعمال کو ہم نے کیسے لیمیٹائز کرنا ہے, کیسے اس کے یوزیج کو ایک پازیٹیو یوزیج کے طور پہ ہم نے اپنی سوسائٹی میں پروموٹ کرنا ہے؟ جی بات پہلے بھی ہو رہی تھی کہ ہم کس طرح سے یہ چیزیں ریگولیٹ کر سکتے ہیں. تو میں یہ ہمیشہ کہتی ہوں کہ چینجز کین ناٹ کم اوور نائٹ, یہ بہت ٹائم لیتی ہیں. آپ تبدیلی کا سفر شروع کریں تو یہ نہیں ہے کہ اوور نائٹ آپ صبح اٹھیں گے تو چیزیں جو ہیں وہ آپ کو بہت اچھی ملیں گی. انفرادی سطح پہ آپ تبدیلی کا آغاز کریں, اور پھر وہ اپنی پازیٹیو سٹوریز شیئر کرنا شروع کریں. سوشل میڈیا پہ ٹھیک ہے جی, ڈیفرینس آف اوپینین ہوگا تو ایک ہیلدی ڈسکشن ہوگا, بٹ پرابلم از دس کہ وہ ڈفرینس آف اوپینین کو ہم اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. ہم اس پہ کبھی بھی یہ نہیں ہے کہ جیسے ایک ہیلدی ڈسکشن جو ہے اخلاقیات کے دائرے میں رہ کے منطق پہ بات کریں, وہ اس چیز کا ایلیمنٹ جو ہے وہ بیچ میں سے مائنس ہوتا جا رہا ہے. یا پھر اگر ہم موسٹلی دیکھتے ہیں, جیسے ہم بریک میں بھی بات کر رہے تھے, امین صاحب نے بات کی کہ اب یہ سوشل میڈیا پہ کیا ہے کہ ٹرینڈ, جب کوئی ٹرینڈ آتا ہے تو وہ ٹرینڈ آف دا ڈے ہو جاتا ہے, ٹرینڈ آف دا ویک, ٹرینڈ آف دا منتھ. جیسے پچھلے دنوں میں وہ بات کروں گی کہ وہ جیسے وہ انہوں نے کہا کہ وہ پاری گرل کی بات آئی, تو وہ پھر ہر کسی نے اس پہ, ایون کہ اگر وہ ہم دیکھیں ہمارے پارلیمنٹیرینز وہ بھی اس پہ وہ کر رہے ہیں, ہر کوئی اس پہ وہ اس چیز کو. تو ہم پھر سوشل میڈیا کو ایز اے بھیڑ چال بھی میں کہوں گی کہ ایک چیز آئی اور وہ پھر سٹارٹ ہو گئی, جس میں کوئی کنسٹرکٹیو پہلو ہمیں نظر نہیں, کوئی چیز ہمیں نظر بھی نہیں آتی ہے کہ اس سے ہم کیا بہتری کر لیں گے. بٹ جب یہ جن دنوں کرونا سٹارٹ ہوا, میں آئی یہاں پروگرام بھی تھا, اور
کورونا کی وہ یہ تھا کہ چونکہ اب لاک ڈاؤن ہے, لوگ گھروں میں ہیں, تو سوشل میڈیا پہ بڑی پازیٹیو سٹوریز شیئر ہوئیں کہ آپ کس طرح سے ہیلپ کر سکتے ہیں. آپ ہیلپ پیسوں سے نہیں کریں, آپ وہ راشن دیں, اشیاء دیں. لوگوں نے پازیٹیو سٹوریز شیئر کی, اور میں نے کسی کو دیکھا, مجھے تحریک ملی کہ میں نے بھی یہ کرنا ہے, میں بھی یہ کر سکتی ہوں, میں بھی کیونکہ گھر بیٹھی ہوں تو میں نے بھی ہیلپ کرنی ہے, لیکن مجھے طریقہ نہیں مل رہا. وہ طریقہ مجھے مل گیا. میں نے کوئی پازیٹیو چیز فیچ کرنی ہے تو وہ میرے اندر کی پازیٹیوٹی ہے کہ میں کوئی اگر باہر سے کوئی پازیٹیوٹی لے رہی ہوں, اگر میں جیسی خود ہوں, وہ کہتے ہیں نا کہ آپ اپنی اینکوں سے وہی چیز دیکھتے ہیں, مطلب جیسے آپ کی گلاسز ہوتی ہیں, جو آپ یا جب آپ آئینہ دیکھتے ہیں تو آپ کو وہی دکھتا ہے جو آپ کے اندر چھپا بیٹھا ہوتا ہے. تو دونوں ایلیمنٹس ہمارے سامنے ہوتے ہیں. اب ہم نے ان میں سے پازیٹیو چیزوں کو پک کرنا ہے اور ان کو آگے لے کے بڑھنا ہے. اگر میں پورے دن میں اگر ٹھیک ہے جی میں سوشل میڈیا یوزر ہوں, چاہے کسی بھی موڈ سے, چاہے وہ واٹس ایپ ہے, وہ انسٹاگرام ہے, وہ فیس بک ہے, وہ ٹویٹر ہے, کچھ بھی ہے, تو اگر کوئی ایک دن کی کوئی پازیٹیو سٹوری اس کو میں اگر شیئر کروں گی تو وہ ہو سکتا ہے کہ کسی اور کے لیے تحریک بنے, اس کو بھی وہاں سے سبق ملے کہ اچھا جی میں بھی یہ کرنا چاہ رہا تھا لیکن مجھے راستہ نہیں پتا تھا کہ میں یہ کیا کروں. تو وہ اب بات صرف یہ ہے کہ ہم نے وہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ سولوشنز کیا ہیں, صرف بیٹھ کے اگر ہم کہیں گے کہ وہ بہت برا ہو گیا, بہت برا ہو گیا, اس کے ساتھ ہی برا کرتے کرتے ساتھ ہی میں بھی بیٹھ کے تو ایک دو میسیجز میں وہ گالیاں اور وہ چیزیں ڈال دوں کہ سوسائٹی وہ فلاں 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 بہت بری ہے. ابھی نہیں, آپ کسی نے تو بیڑا اٹھانا ہے نا. تو وہ آہستہ آہستہ جب آپ اپنے گھر سے شروع کر لو گے, آپ اپنے بچوں سے شروع کرو گے, بچوں کے دوست, بچوں کے ٹیچرز, آپ کے ریلیٹیوز, تو بالکل. فریحہ جو آپ نے بات کی, اس میں آپ کی اجازت سے ایک بات اور ایڈ کرنا چاہوں گی اور گزارش کروں گی کہ آپ بھی اس کو ضرور انڈورس کریں کہ جہاں ہم سوشل میڈیا پہ ایک دوسرے کی مدد کرنے کے حوالے سے بات کریں, وہاں تھوڑا سا دکھاوے کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ہمیں خیال رکھنا ہے کہ کہیں ہماری ایک اپلوڈ کی ہوئی پکچر, ہماری کہی ہوئی ایک بات, ہماری شو کی ہوئی ایک جو ہے وہ تصویر کسی کی دل آزاری کا سبب نہ بنے, کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی دیکھنے میں آیا اور سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے نظر آئے. تو میری گزارش ہوگی کہ ہم اس کو بھی ضرور یہ چیز بھی ہے. اور دوسرا جیسے آپ نے کہا نا کہ سوشل میڈیا پہ اگر ہم تھوڑی سی روک لگانا چاہیں, تو وہ میں نے شروع میں ہی بات کی تھی کہ ہمارے پاس پریونشن آف یہ جو سوشل میڈیا کرائم ایکٹ ہے, پیکا جو ہے, وہ 2016 میں وہ بل پاس ہوا. پھر اس کے بعد وہ انفیلڈ بھی ہے, اس میں بھی یہ آ گیا کہ اگر آپ دیکھیں جیسے وہ کسی کی دل آزاری ہوئی یا کچھ, تو وہ بھی ہے. اگر آپ کسی کی کسی کے بارے میں کوئی وربل کوئی چیز آپ ایسی وہ کر دیتے ہیں, کوئی ویژول, اچھا کوئی یہ چیز, تو یہ سب اس میں آتے ہیں. ٹھیک, آپ ان کو جا کے رپورٹ کر سکتے ہیں. صحیح. اور یہ جو ایف آئی اے کا سائبر کرائم سیل ہے 24/7 آپ کو اویلیبل ہے, ان کی ویب سائٹ ہے, ان کے ٹول فری ہیلپ لائنز ہیں, آپ وہاں پہ رپورٹ کریں. اور جب آپ ایک دفعہ رپورٹ کریں گے نا تو وہ بندہ پھر انشاءاللہ اگلے اپنی آئندہ زندگی میں کبھی بھی آپ کی اجازت کے بغیر کوئی چیزیں شیئر نہیں کر سکے گا. امین صاحب, آزادی کی لمیٹیشنز کیا ہے, آزادی کی حدود کیا ہیں, کتنا ضروری ہے کہ ان حدود کا ہم خود سے جو ہے ایک مرتبہ پھر سے تعین کریں؟ پطرس بخاری صاحب نے اپنے ایک مضمون میں لکھا تھا کہ جب آزادی کی لمٹ یہ ہے کہ دوسرے کے ناک سے تک اس کی آزادی ہے, اس سے آگے جو ہے نا وہ جھگڑا ہے. اور میں یہی کہوں گا کہ ہمیں ایک جو جیسے کہا فریہ نے کہ یہ, اور سر نے بھی کہا کہ جو خیر کا کام ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ سلولی ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی, گریجولی. دیکھیں آپ نے اگر کوئی توڑ پھوڑ کرنی ہے تو ایک دن میں آپ گھر کو توڑ دو گے, بالکل, لیکن اس کو بنانے میں کتنے مہینے اور سال لگیں گے. تو یہ تو ایک یونیورسل ٹروتھ ہے کہ جو بھی خیر کا عمل ہے اس میں آہستگی اور تحمل اور اپنے آپ میں ضبط, صبر اور شکر. اور صبر اس لیے کہ شکر یہ ہوتا ہے کہ جو زبردستی ہوتا ہے, صبر کے ساتھ شکر جو ہوتا ہے وہ رب کی مرضی سے ہوتا ہے. بے شک ایسے ہی, ٹھیک ہے نا جی. تو وہ ہم نے اپنے اندر ڈیولپ کرنا ہے اپنی پرسنالٹیز میں, پھر اس کا ریفلیکشن ہمارے بچوں میں, ہمارے معاشرے میں, ہمارے میڈیا میں خود بخود وہ اس کا آتا چلا جائے گا. لیکن اگر ہمارے جو پاور میں لوگ ہیں اور جن کے پاس اختیار ہے, بھلے وہ ایک پروڈیوسر کا اختیار ہو, بھلے وہ جیسے فریہ نے کہا کہ ایک پی این کا اختیار ہو, تو جب وہ اختیار اپنے میں بے اختیار ہو جاتا ہے تو پھر وہ کوئی معاشرہ
اسٹیبل نہیں رہ سکتا. اور اس کے لیے سب سے بڑا کام ایک تو ہمیں سچائی, بالکل سچ کو اون کرنا ہے. سچ کڑوا ہوتا ہے, اس کو برداشت بھی کرنا ہے اور اس کو آگے پھیلانا بھی ہے. اور اگر ہم نے جھوٹ کی کوٹڈ گولیوں میں سچ کو رکھ کے دینا ہے تو پھر ہم کبھی بھی کسی طرح بھی کسی بھی لیول پہ ہم خیر کی طرف نہیں جا سکتے. صحیح, یہی میری ایک ہے گزارش کہ ہم نے خود, یہ قطرہ قطرہ ہے پھر دریا بنے گا. بالکل ایسے ہی ہے. اور ہم 73 برس سے ہر دفعہ نیا دریا بنانے کی کوشش کرتے ہیں. جو ہمارے آتے ہیں سو کارڈ, جو بھی لوگ ہیں جو پاورز میں آتے ہیں, وہ ہر دفعہ کہتے ہیں پچھڑا غلط تھا, ہم ٹھیک ہیں, ملک تباہی کے گڑھے پہ تھا, میں نے اس کو بریک لگا لی. یار نہیں, ہم سب نے اپنے آپ نے حصے کے قصور کیے ہیں جو ہمیں اس کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے, اس کو ہم نے منیمائز کرنا ہے. بالکل کرنا ہے. بڑی اچھی سجیشن آپ کی جانب سے. عبدالوہاب صاحب, آپ سے بھی میری یہی ریکویسٹ ہوگی کہ سجیشن جہاں ہم لے رہے ہیں وہاں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم خود کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں. بڑی اچھی بات ان کی کہ ہمیں جو ہے وہ خود سے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے اور اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنا ہے. آپ اس سلسلے میں کیا رہنمائی فراہم کریں گے نوجوانوں کو؟ بالکل, سب سے پہلے سر امین کی باتوں سے 100% ایگری کرتے ہوئے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں آج سے اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لینا چاہیے. جو ہم سے ہمارے دروازے پر آئے ہم اس سے خندہ پیشانی سے پیش آئیں. جو ہماری ایڈوائس مانگے ہم سنسیئرسٹ اینڈ پروفیشنل ایڈوائس دیں اس کو. دوسرے کی بھلائی کریں, ہر ایک کے لیے خیر کا کام کریں. سڑک پر اگر ہم ہوں تو چاہے ہمیں 2, 4, 5 منٹ کی دیر ہو جائے, دوسرے کو راستہ دیتے ہیں. شاید آج کے دن ہم 10 ان سر پھیروں کو راستہ دیں گے جو سب سے پہلے گزرنا چاہتے ہیں. ایک دن ایسا ضرور آئے گا وہ یہ کہیں گے کہ یار یہ بندہ ہر دفعہ میں راستہ دیتا ہے, کبھی پہلے گزرنا نہیں چاہتا. یہ تو شاید ان کے اندر تبدیلی آئے. وجہ یہی ہے کہ آج ہم میں سے ہر فرد اپنی ذات کا غلام بن چکا ہے. ہم اچھائی کی طرف جانے کے لیے پہل کرنے سے ہچکچاتے ہیں. صحیح, کیونکہ دیکھیے دنیا میں جہاں بھی خیر کا کام ہوا ہے آپ کو قربانی دینی پڑتی ہے. بالکل, ڈیفینیٹلی. ہم آج یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ کوئی قربانی دیے بغیر ہم اس دنیا میں کامیاب ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں, کہتے ہیں کیا تم سمجھتے ہو کہ تم ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ نہیں, تمہیں طرح طرح کی آزمائشوں سے اور طرح طرح کی ابتلاؤں سے آزمایا جائے گا. ہم بیسیکلی اس پروسیس کو آزمائش کے اوور رول کر کے صرف آسائشوں کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں, جو پاسبل نہیں ہے. اپنے لیے آسانی تبھی پیدا ہوگی جب ہم پورے جہان کے لیے آسانیاں پیدا کریں, اور وہیں سے میری دانست میں بھلائی کا عمل شروع ہوگا. یقیناً ایسا ہی ہے. اور ایک بات اور جو کہ ہم نے ڈسکس نہیں کی, میں چاہوں گی کہ آپ تینوں سے اس حوالے سے بات بھی کی جائے کہ ہم یہ کیوں کوشش کرتے ہیں کہ اگر کوئی دوسرا ہم سے مشورہ نہیں مان رہا تو بھی ہم اپنا اوپینین دے دیں, ہم اپنا سجیشن اس پر تھوپ دیں کہ کسی حد تک وہ جو ہے وہ ہماری سوچ کو ہی تسلیم کر لے اور ہماری رائے کا ہی احترام کرے. اس سوچ کو بھی کسی حد تک چینج کرنا ہے کہ اگر کوئی آپ کا اوپینین چاہ رہا ہے, کوئی آپ کو ایکسپرٹ سمجھ رہا ہے, کوئی آپ کی ایڈوائس مانگ رہا ہے, تو وہاں پہ اپنی ڈومین میں رہتے ہوئے اس کو ایڈوائس دیں, اس کو مشورہ دیں, اس کو کہیں نہ کہیں گائیڈ کریں. ضروری نہیں کہ آپ کا مشورہ ہی جو ہے وہ سر تسلیم خم ہو. بالکل صحیح. آپ نے بہت اچھی بات کی. دیکھیے اس کے 2 پہلو ہیں. نمبر 1 یہ ہے کہ آپ سے جو مشورہ مانگا جائے اسی کو مشورہ دیا جائے. بالکل. جو نہیں مانگتا مشورہ آپ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں. لیکن مجھے ایک بات بتائیں, ایک آدمی کنویں کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے اور اس کا ارادہ ہے خودکشی کرنے کا, تو کیا آپ سے خودکشی کرنے دیں گی؟ نہیں دیں گے, روکیں گے. آپ کا دل کرے گا, آپ کا مذہب آپ کو رہنمائی کرے گا کہ نہیں, یہ خودکشی کے مشن پر ہے, اس کو روکا جائے, اس کی کاؤنسلنگ کی جائے, اس کو واپس زندگی کی طرف لایا جائے. تو ہمیں بیسکلی ہم اپنے اور معاشرے کے بہت اچھے جج ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس صلاحیت سے نوازا ہوا ہے. بالکل. جہاں ہم فیل کریں کہ ہم اپنی تمام صلاحیتیں بروکار لاتے ہوئے ایک شخص کو تباہی کے دہانے سے واپس لا سکتے ہیں, روک سکتے ہیں, وہاں تو ہم انٹرفیئر کریں. لیکن جب ہمیں یہ کنفرم ہو جائے کہ اگلا 100% پوری اپنے زور کے ساتھ خودکشی کی طرف آمادہ ہے اور ہمارا اس کو روکنا
اس کا جو ارادہ ہے اس میں مزید مضبوطی کا باعث ہوگا تو بہتر ہے کہ قدم پیچھے ڈالیے جائے. صحیح, خاموشی اختیار کر لی جائے. فریحہ, آپ کیا گائیڈ کریں گے ایسے لوگوں کو کہ جو آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے, جو آپ کے اوپینین لینے کے لیے تیار نہیں ہے, لیکن اندر سے تو آپ کی خواہش ہے کہ ان کو بھلائی کی طرف, ان کو بہتری کی طرف لے جایا جائے, اور اس میں ہماری یوتھ جو ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ میجورٹی پورشن ہے ہماری یوتھ کا کہ انہیں یہ لگتا ہے کہ وہ پرفیکٹ ہیں, جس زاویے سے وہ دیکھ رہے ہیں یہ زمانہ ان کا ہے, جو ان کی سوچ ہے اسی کو جو ہے پروموٹ ہونا چاہیے. میں اس میں یہ کہوں گی ہما کہ کبھی بھی جو ٹھیک ہے مشورہ آپ اس کو دیتے ہیں جو آپ سے مانگتا ہے, باقی لوگوں کو آپ جو آپ سے مانگ نہیں رہا آپ اس کو مشورہ نہ دیں, بٹ آپ نے اب کیا کرنا ہے کہ آپ اپنے عمل سے دکھائیں ان کو. ٹھیک ہے, آپ نہیں ہے, آپ اپنے عمل سے دکھائیں. ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئیں اور انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ میٹھا کھاتا ہے, گڑ کھاتا ہے فار ایگزامپل, تو آپ اس پہ دم کر دیں کہ یہ نہ کھائے. انہوں نے کہا کہ آپ بی بی کل آئیے گا. وہ کل آئیں, پھر انہوں نے کہا او ہو بی بی آپ پھر کل آئیے گا. تیسرے دن آئی تو انہوں نے وہ کہا کہ بیٹا گڑ نہیں کھانا. تو خاتون نے کہا کہ بھئی آپ نے یہ بات کہنی تھی تو آپ نے پہلے دن کیوں نہیں کہہ دی. انہوں نے کہا کہ میں کل بھی میں نے گڑ کھا لیا, پرسوں میں نے خود گڑ کھا لیا, تو میں اگر میں خود وہ چیز کر رہا ہوں اور اسے میں منع کر رہا ہوں تو میرے الفاظ اس پہ کوئی اثر نہیں کریں گے. بے شک, بے شک. تو بات صرف اتنی سی ہے کہ وہ جو بے عمل نصیحت ہے وہ بھی کوئی وہ فائدہ یا کوئی وہ اثر نہیں رکھتی ہے. تو یہ ہے کہ آپ ٹھیک ہے کسی کو مشورہ دے رہے ہیں, کسی کو کوئی آپ سے نہیں بھی چاہ رہا, کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں جی وی آر پرفیکٹ, تو آپ ان کو سلولی اینڈ گریجولی اپنے عمل سے چیز دکھائیں. یہ جو ہم کہتے ہیں نا سوشیالوجی میں پڑھایا جاتا ہے کہ مین از اے سوشل اینیمل, آپ اکیلے کچھ نہیں ہیں, سوسائٹی کے ساتھ آپ ہیں, معاشرے کے ساتھ ہیں. اگر آپ اپنے گھر میں بند ہو کے بیٹھ جائیں اور کہیں کہ نہیں جی معاشرہ بڑا خراب ہے اور میں نے اس کو ٹھیک نہیں کرنا, میں بالکل ٹھیک ہوں, میں اپنے گھر میں ایٹ سم پوائنٹ مجھے باہر نکلنا ہے, مجھے انہی لوگوں سے انٹریکٹ کرنا ہے, تو یہ مت سوچیں کہ میں ان لوگوں کو ٹھیک کر رہا ہوں, آپ اپنے رہنے کی جگہ کو ٹھیک کر رہے ہیں. بالکل, اپنی رہنے کی جگہ کو بھی ٹھیک کرنا ہے, خود کو بھی تبدیل کرنا ہے, اور یہ تبدیلی تبھی آ سکتی ہے جب ہم کمفرٹ زون سے باہر نکلیں گے. اب یہ کمفرٹ زون سے باہر نکلنا کتنا مشکل ہے, چیلنجز کو کیسے فیس کیا جا سکتا ہے, اور اس میں ہماری یوتھ کا کیا کردار ہے, ہم نے انہیں کس طرح سے گائیڈ کرنا ہے, والدین کیا کر سکتے ہیں, ٹیچرز کی کیا ذمہ داری ہے, اور سوسائٹی کس طرح سے یہ ہارمنی پیدا کر سکتی ہے, انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر سکتی ہے کہ کمفرٹ زون سے باہر نکلیں گے تو ہی کامیابی اور ترقی کی جانب جائیں گے. اس پر ڈسکشن کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے, ایک بریک کی جانب ہمیں بڑھنا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں آج کے دوسرے ٹاپک کو ڈسکس کریں. سویرا میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید, اور اب ہم بڑھنے جا رہے ہیں آج کے دوسرے ٹاپک کی جانب. کمفرٹ زون کیا ہے, اس سے باہر نکلنا کیوں ضروری ہے, اور جو لوگ کمفرٹ زون میں رہنے کو ترجیح دیتے ہیں وہ چیلنجز کو کیسے فیس کرتے ہیں, کیسے اپنی پرابلمز کے سولوشن ڈھونڈتے ہیں, اور ان کے لیے کیا سجیشنز ہیں, یہ جانیں گے اپنے تینوں مہمانوں سے. امین صاحب, آپ سے سٹارٹ لینا چاہوں گی, آپ کی نظر میں کمفرٹ زون کیا ہے اور اس سے باہر نکلنا کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں جی, میں سمجھتا ہوں کہ کمفرٹ زون سے باہر ہمیں نکلنا چاہیے, اور کمفرٹ زون یہ نہیں ہے کہ آپ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں اور سمجھیں کہ میں ٹھیک ہاں, باقی سب ہوتا ہے تو ہون دیو. نہیں, مجھے بھی اس میں حصہ لینا ہے. اگر میں نے حصہ نہیں لینا اس کمفرٹ زون میں سے آ کے, تھوڑی سی تکلیف مجھے بھی برداشت کرنی پڑے گی. وہ خواری جو کہ میں شارٹ کٹ کے ذریعے نہیں لینا چاہتا, مجھے وہ اپنا حصے کی خواری کاٹنی پڑے گی. پھر میں جا کے اپنا ایک وہ ماڈل سیٹ کروں گا اپنے لیے بھی, اپنے بچے کے لیے بھی, اپنے ارد گرد کے ماحول کے لیے بھی. اس میں جا کے پھر مجھے پتہ چلے گا کہ دنیا داری کیا ہے, اور یہ ملک اور یہ گھر, چونکہ یہ سارے ایک گھر جو ہے وہ بھی ایک حکومت ہے. اسی طرح ہمارے گلی محلے, قصبے, شہر اور ملک, اس میں یہ سارا کمفرٹ زون ہم نے اس سے نکلنا ہے. کہ یہ نہیں کہ میں تو مجھے تو کچھ ملا ہوا ہے, اچھے ہر چیز میسر ہے, مجھے کیا ضرورت ہے اس میں ساتھ والے کو کرنے کی, مدد کرنے کی. نہیں, میں نے اس میں آنا ہے, اور وہی بات کہ اخلاقی طور پر اور مثبت طور پہ, شرارت کے لیے نہیں, اس کو نقصان دینے کے لیے نہیں, اس کی خیر کے لیے. جب ہم اس کی خیر کریں گے
تو پھر رب کہتا ہے کہ میں سب کے لیے خیر کرتا ہوں, تم جیسا گمان کرتے ہو میں تمہیں ویسا ملتا ہوں. بے شک بے شک. اور یہی وہ چیز ہے جو ہمیں اپنی زندگیوں میں ایک بینگ اے مسلم جو ہمارا ایک کلچر ہے اس میں ہمیں میرے نبی نے اور میرے جو ہیں قرآن اور دین اس نے سکھایا ہے کہ دوسرے کے لیے تکلیف اٹھاؤ گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ بھوکا رہو گے. رمضان کیوں دیا؟ کہ پتہ چلے کہ عام جو غریب بندہ ہے اس کی کتنی تکلیف ہے. بالکل ایسے ہی. تو ہمیں آنا پڑے گا کمفرٹ زون سے باہر. یہ نہیں کہ ہم ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے بات کریں ایک غریب بندے کی اور مجھے یہ کہنا پڑے کہ جو انڈے ہیں وہ اتنے روپے کلو ہیں, تو پھر تو بات تو نہیں بنے گی. ہمیں وہ مشکلیں خود فیس کرنی پڑیں گی. ایسے ہی ہے. بالکل. اس کے لیے جاننا بہت ضروری ہے کہ جو کمفرٹ زون کا دائرہ کار ہے وہ ہے کیا اور اس سے باہر کب نکلیں گے, کیسے نکلیں گے. عبدالوہاب صاحب آپ کیا ایڈ کرنا چاہیں گے اس کے اندر؟ کمفرٹ زون بیسیکلی ہے کیا, کس کو ڈسکس کریں ہم؟ جی, کمفرٹ زون ہم میں سے تقریباً سب کو سمجھ میں آ رہی ہوگی, لیکن عام آدمی کی سمجھ کے لیے تھوڑا سا میں اس کو ایکسپلین کرنا چاہوں گا. کمفرٹ زون ہماری آسائش کا وہ حلقہ ہے کہ جس میں ہم بڑا ایزی فیل کرتے ہیں اور ہمیں اس سے باہر نکلتے ہوئے کوشش کرنی پڑتی ہے, زور لگانا پڑتا ہے, کڑوی کسیلی سہنی پڑتی ہیں دوسروں کی, اور دوسروں کے ساتھ ہمیں نہ چاہتے ہوئے انٹریکٹ کرنا پڑتا ہے. بالکل. تو ہر آدمی وقت کے ساتھ اپنے گرد کمفرٹ زون ڈیولپ کر لیتا ہے جس میں اس کے ڈیفائنڈ دوست ہوتے ہیں, ڈیفائنڈ وہ لوگ ہوتے ہیں جن سے ڈیلی بیسس پہ وہ انٹریکٹ کرتا ہے. اس کی جو اپنی سہولیات ہیں یا آسائشیں ہیں وہ سب کی سب طے شدہ ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ اگر اس نے کہیں باہر جانا ہے تو ایک بڑی اچھی سی گاڑی اس نے رکھی ہوئی, اس میں جانا ہے. اس نے اگر دوستوں سے انٹریکٹ کرنا ہے تو اس کے 2 3 4 بہت اچھے پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں, ان سے انٹریکٹ کرنا ہے. اس نے اگر کسی دکان پر جانا ہے تو کبھی بھی اس دکان پہ نہیں جائے گا جہاں اس کو 1% بدتمیزی سے پیش آنے کا چانس ہو, اس کے پاس جائے گا جو اس کی عزت کرے. اسی طرح وہ اپنے تمام معاملات میں صرف ان لوگوں تک محدود رہے گا جہاں تک اس کا دل اس کو پرمٹ کرے گا. اب صورتحال یہ ہوتا ہے کہ زندگی کو جب بھی ہم لمٹائز کر لیتے ہیں, محدود کر لیتے ہیں, تو ہمارے جو چانسز آف پروگریس ہیں وہ بہت محدود ہو جاتے ہیں. ایسے ہی. اب آگے بڑھنے کے لیے آپ کو ایکسٹرا ایفرٹس کرنی پڑتی ہیں زندگی میں. انسان بنیادی طور پہ کوشش کے لیے بنا ہے, اور ہم انسپریشن یا موٹیویشن عام طور پہ اس چونٹی سے حاصل کرتے ہیں جو سینکڑوں مرتبہ دیوار چڑھتے ہوئے گرتی ہے لیکن پھر بھی چڑھتی ہے اور ایک وقت آتے کامیاب ہو جاتی ہے. تو اصل انسان وہی ہے کہ جو اپنے کمفرٹ زون سے باہر آ کے ایکسٹرا ایفرٹس کرے, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے, غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے, جو لوگ اس کی مدد کے متلاشی ہیں ان کی مدد کرے وہ. اسی طرح ہمارے معاشرے میں بیسیکلی بہت ہم رولز پلے کر رہے ہوتے ہیں, تو ان رولز کو پلے کرنے میں ہمیں بالکل بھی ٹائم اسپیئر کرنے میں, ایفرٹس کو اسپیئر کرنے میں, یہ اور کسی کی مدد کے لیے آگے بڑھنے میں ہمیں بالکل بھی کہنا چاہیے جھجک نہیں کرنی چاہیے. لیکن دیکھا یہ گیا کہ جو لوگ کمفرٹ زون کے عادی ہو جاتے ہیں ان سے اگر آپ کہیں یار تھوڑا سا آگے بڑھ کے, تھوڑا چل کے, تھوڑا اپنا ٹائم نکال کے, اپنا ابھی تمہاری اس وقت جو بھی تم کرنا چاہ رہے ہو کچھ چھوڑ کے تھوڑا سا آگے بڑھ کے لوگوں کے لیے آگے آؤ, تو وہ نہیں آتے ہو. صحیح. اچھا, یہاں پہ آپ نے ایک ورڈ یوز کیا کہ جو لوگ کمفرٹ زون کے عادی ہو جاتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عادی بنایا کس نے؟ اب جب ہم تربیت کی بات کرتے ہیں, اپنے گھریلو ماحول کی بات کرتے ہیں, تو پھر وہیں سے بات آتی ہے, انیشیل سٹیج سے بات آتی ہے کہ جب ایک بچہ گھر پہ پروان چڑھ رہا ہوتا ہے, جب اس کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے, تو وہاں ہم کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اس کو پیمپر کریں. ہم بچے کو, اگر بچہ گر بھی رہا ہے, ٹھوکر بھی لگ رہی ہے, تو چیز کو ضرور ہم بلیم کریں گے. ہم اس بچے کو نہیں کہیں گے کہ تمہاری غلطی ہے, تم نے نہیں دیکھا اس لیے تم ٹھوکر کھا کے گر گئے. یہ جو ہمارا موڈ آف تربیت ہے, یہاں پہ بھی تو تھوڑی سی کمی ہے نا. جی, بیسیکلی یہ آپ نے بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا کہ بیسیکلی دیکھیں چیلنجز کو ایکسیپٹ کرنا اور رسکس لے کے آگے بڑھنا یہ تربیت کا ایک بڑا بنیادی عنصر ہوتا ہے. ڈیفینیٹلی. جہاں پہ بھی ماں باپ بچوں کو انکریج کرتے ہیں اور روک ٹوک نہیں لگاتے. فار ایگزامپل میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں.
اب آپ کا بیٹا یا بیٹی سے کہ 15 سے 18-20 سال کے ایج گروپ میں ہیں اور ایک دن آپ سے کہتے ہیں کہ جی ہم پیر سہاوا جو ہے وہ ٹریکنگ کر کے چڑھیں گے. اب پیر سہاوا رائٹ فرام دا باٹم ایٹ لیسٹ ون وے 10 to 12 کلومیٹرز کا اسپین بنتا ہے. اب آپ کو خطرات لاحق ہیں کہ یار وہاں پہ پتہ نہیں چیتا نہ نکل رہا ہے, یہ نہ ہو وہ نہ ہو, بچہ کی انرجی ختم نہ ہو جائے, بے ہوش نہ ہو جائے. آپ اس کو ٹرین کریں چیلنجز کو ٹیک اپ کرنے کا. آپ کہیں جی ٹھیک ہے آپ 7, 8, 10 گروپ جا رہے ہو اور لامحالہ اگر گورنمنٹ نے اجازت دی ہے اس ٹریک پہ بھی جانے کی تو جو وائلڈ لائف ہے اس سے وہ ٹریک کلیئر ہوگا تبھی جانے دے رہے ہیں, ادروائز وہاں پہ بند کر دیتے ہو. تو اب آپ اپنے بچوں کو بیسیکلی ٹرین کریں. وہ اگر مثال کے طور پہ ایک شخص آتا ہے کہ جی مجھے شدید مدد کی ضرورت ہے, میری فیملی بھوکی ہے اور میں نے ان کو کھانا پہنچانا ہے, تو ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ وہ 10, 15, 20 کلو کا آپ کا جو 15, 16, 17 سال کا بچہ ہے راشن کا بیگ اٹھا کے اگر اس کو آدھا کلومیٹر بھی پیدل چلنا پڑے تو چھوڑ کر آئے. صحیح. اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بیوہ کی جس کے بچے گھر میں رو رہے تھے, خلیفہ وقت ہوتے ہوئے اپنی کمر پہ 20-30 کلو 40 کلو کا وزن لاد کے رات کے اندھیرے میں اتنی دور جا کے راشن پہنچا کے آ سکتے ہیں, تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم اس لیے نہیں کر سکتے کہ ہم کہ سب اپنے کمفرٹ زونز میں رہنے کے عادی ہو گئے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہمیں اس سے زیادہ تکلیف کوئی نہ دے. بالکل. تو کچھ پانے کے لیے, معاشرے میں سدھار لینے کے لیے, انسانوں کی زندگیاں, اپنی فیملی کی زندگی بہتر بنانے کے لیے, آخرت کو پانے کے لیے کمفرٹ زون سے باہر آ کے ایکسٹرا ایفرٹس کرنا جس میں اپنی اور معاشرے کی بھلائی شامل ہو بہت ضروری ہے. یہ تو ضرورت ہے, لیکن اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس کی اہمیت کو کیسے اجاگر کیا جا سکتا ہے کہ جب تک ہم کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکلیں گے فریحہ, تب تک ہم کچھ پا نہیں سکتے, ہم بہتری نہیں لا سکتے, ہم تبدیلی نہیں لا سکتے. اگر پھر وہی بچپن کی بات کی جائے, ایک بچے کی تربیت کی بات کی جائے, کیونکہ بچے کو جو ہم نے سکھانا ہے 5 سے 6 سال کی عمر تک, وہی اس نے جا کے آگے پوری زندگی پریکٹس کرنی ہے. اب جب اسی 5-6 سال میں ہم اس کو یہ سکھائیں گے نہیں اس کی جو خواہش ہے بس اس کے جو ہے وہ اگلی بار کہنے سے پہلے ہم پوری کر دیں, یہ دوبارہ نہ کہے, یہ دوبارہ اٹھ کے کوئی کام نہ کرے, یہ تو ابھی چھوٹا ہے اس کو ابھی کیوں ہم ایفرٹ کرنے کا کہیں, یہ تو ابھی بچہ ہے بعد میں سنبھل جائے گا. یہ جو بعد میں سنبھل جائے گا کانسیپٹ ہے, کیا آپ کی نظر میں یہ درست ہے؟ ہما یہ سب سے پہلے تو یہ جو آپ کا ٹاپک ہے کہ کمفرٹ زون کیا ہے اور اس میں رہنا چاہیے یا اس سے باہر نکلنا کتنا ضروری ہے اور کیوں ضروری ہے, میں صرف ایک عام فہم آدمی کے لیے اس کو ڈیفائن کرنا چاہوں گی کہ کمفرٹ زون بیسیکلی ہے کیا. بالکل ضروری ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہہ دیا, امین صاحب نے بھی کہہ دیا کہ کمفرٹ زون وہ لائف سٹائل, وہ وے آف لیونگ جس میں آپ رہ رہے ہیں, وہ بیسیکلی دس از یور کمفرٹ زون. آپ نے اپنے دوست رکھے ہیں, آپ جاتے ہیں, آپ کی یہ سیلری ہے, آپ کی یہ انکم ہے, آپ اس میں مزے سے رہ رہے ہیں, باقی دنیا جائے بھاڑ میں آپ کی طرف سے. لیکن میں یہ کہوں گی کہ بینگ اے مسلم ہمارا یہ بڑا پکا عقیدہ ہے کہ انسان جو ہے وہ زمین پر اللہ تعالیٰ کا نائب ہے. اللہ تعالیٰ جب کسی کی مدد کرنے کے لیے کچھ زمین پہ وہ خود نہیں آتا, وہ لوگوں کو وسیلے بناتا ہے. پھر سوشیالوجی, چلے اسلام کو بھی چھوڑ دیتے ہیں, سوشیالوجی سبجیکٹ جب یہ آیا اس میں یورپ کے بھی تھنک ٹینکس کی ڈیفینیشنز پڑھائی جاتے ہیں جس میں کہا جاتا ہے کہ وہ جی انسان جو ہے وہ ایک معاشرتی جانور ہے. مطلب ایک صرف ایک انسان کو ایک اکائی لیں تو وہ ایک اکائی رہے گی, وہ معاشرہ نہیں بنے گا, وہ سارے مل کے ایک معاشرہ بنیں گے. اب یہ ہے کہ ٹھیک ہے جی میرے پاس اتنے ریسورسز ہیں, آئی ایم ارننگ گڈ, یہ میرا گھر ہے, یہ میرا کمفرٹ زون ہے اور یہ میرے بچے ہیں اور یہ ہم ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں. لیکن میں یہ کہوں کہ میں اس دروازے کے باہر جو ہے میری کوئی لائبلٹی نہیں ہے. اس دروازے کے باہر کبھی تو میرے بچے باہر نکلیں گے. میرے پہ یہ جو ہے نا یہ ایک فرض ہے بحیثیت نائب کہ میں لوگوں کو بھی جو ہے وہ دیکھوں اور کمفرٹ زون سے باہر نکل کے کسی کی مدد کروں, ہیلپ کروں. اپنے اندر صرف رہنا, تو جب آپ اندر اپنی جو کمفرٹ زون کے اندر رہتے ہیں تو آپ کی گروتھ رک جاتی ہے. کہتے ہیں نا کہ وہ سونے کا چمچہ لے کے پیدا ہوا, اسے تو کبھی نہ کبھی تو لوگوں سے انٹریکٹ کرنا ہے. تو اگر وہ معاشرہ اس قابل ہی نہیں آپ کے بڑوں نے بنایا ہوگا کہ بھی آپ ان سے انٹریکٹ کر سکے, جیسے آپ نے کہا کہ ہم بچوں کو پیمپر کر رہے ہوتے ہیں اور معاشرے کی ہم تربیت نہیں کر رہے ہوتے ہیں, بیسیکلی آپ ایکول لائبل ہیں. اگر معاشرہ اتنا کامیاب نہیں ہے جتنا آپ اور آپ کے بچے کامیاب ہیں, تو آپ کو ایز اے ہول
اپنے کمفرٹ زون سے باہر کو بھی جو نکلنا ہے ہمیں کاؤنٹر کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ایک ماں کی جو یہ سوچ ہے کہ میرے بچے کو کوئی تکلیف نہ آئے، میرے بچے کو جو ہے وہ کچھ برداشت نہ کرنا پڑے، اس کے لیے ساری ڈائریکشنز جو ہیں وہ اچھی ہی اچھی. اب یہ اس کی چھوٹی سی مثال میں یہ دوں گی کہ کل یہ میری پرسنل کل جو ہے نا وہ چونکہ سنڈے تھا اور میں گھر پہ تھی، تو کہیں ہمسائے میں ایک بچے کی رونے کی آواز آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے، جیسے 2.5-3 سال کا بچی جو ہے نا وہ رو رہی ہے. اب میں کچھ کام کر رہی تھی لیپ ٹاپ پہ، تو پہلے تو میں اٹھی اور میں بڑا انوائے ہوئی کہ کتنا شور ہوتا ہے گھر میں، تو میں تو گھر میں رہتی نہیں ہوں، میں تو ہمیشہ باہر ہوتی ہوں کام کے لیے. تو دیکھا میں نے ڈور بند کیا، پھر مجھے ایک دم خیال آیا کہ یہ تو کوئی مجھے چیک کرنا چاہیے، آخر وہ بچہ گھنٹے ڈیڑھ سے رو رہا ہے تو کیوں رو رہا ہے، کیا اس کی فیملی نہیں ہے. خیر میں باہر نکلی، میں نے چھت سے دیکھا کس گھر سے آواز آ رہی ہے، وہ سارا دیکھ کے پھر بھی میں نے بہت آوازیں لگائی، کوئی نہیں آیا. تو ایک دفعہ پھر میں آنا ہو کے واپس آ گئی. میں نے کہا آپ کون جائے دروازہ کھولے، لاک کھولے، ان کی بیل بجائے، اس کی ماں کو ڈھونڈے کہ بھئی تم کہاں ہو، تمہارا بچہ 1.5 گھنٹے سے چھت پہ وہ رو رہا ہے، وہ سیڑھیاں نہیں اتر سکتا، وہ کرال کرتا ہوا کہیں چڑھ تو گیا ہے. تو دس از یو نو اے کائنڈ آف کمفرٹ، آپ اس سے باہر نکلتے ہیں. تو مجھے خود اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنے کے لیے کوئی 10-15 منٹ اپنے ساتھ ایفرٹ کرنی پڑی کہ میں نیچے اتروں، پھر میں جا کے بیل بجاؤں، پھر اس کو میں خاتون کو بلاؤں، پھر اس خاتون کا رویہ میرے ساتھ کیسا ہوگا، وہ میرے ساتھ انائی ہو کے بولے گی کہ بھئی تمہیں کیا، ہمارے گھر میں تم تانکا جھانکی کر رہی ہو. تو یو نو یہ چیزیں پیرالل چلتی ہیں. تو کمفرٹ زون یہ ہے کہ آپ باہر آپ کہیں پہ غلطی دیکھو، یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کی ناک میں گھس ہی جائیں، آپ اپنی یو نو اگلے بندے کی لمیٹیشن کو رکھتے ہوئے اس کو تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ بھئی یہ ہوا ہے، یہ اس طرح سے. بالکل، یہ بھی دھیان رکھنا ہے ہم نے کہ ہم کس طرح سے جو ہے اپنی رسپانسبلٹیز کو پورا کریں، اور اگر ہم اپنی رسپانسبلٹی کو پورا کرتے ہوئے کسی دوسرے کی ڈومین میں، کسی دوسرے کی لائف میں انٹرفیئر کریں تو پھر ہمیں رکنا ہے. کیسے رکنا ہے، اس کے لیے سولوشنز اور سجیشنز کیا ہیں، جانیں گے اپنے تینوں مہمانوں سے. ایک بریک کی جانب بڑھیں، بریک سے واپس آتے ہیں، کنٹینیو کرتے ہیں. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. کمفرٹ زون کیا ہے، اس سے باہر نکلنا کیوں ضروری ہے، اور وہ لوگ جو اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنا نہیں چاہتے، کیا وہ جو ہے وہ چیلنجز کو فیس نہیں کرنا چاہتے، یا پھر کوئی اور سوچ انہیں روک دیتی ہے کہ وہ اپنے کمفرٹ زون میں رہنے کو ہی ترجیح دیتے ہیں. بہت ساری ایسی سوچیں ہیں جن کو تبدیل کرنا ضروری ہے اگر ہم معاشرے کی بھلائی اور بہتری چاہتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے وہ تیزی سے ترقی کرے. تو ہمیں اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنا ہے، اپنی کامیابی کے لیے، اپنی ترقی کے لیے، اپنے بچوں کی بہترین گروتھ کے لیے ہمیں جو ہے وہ کچھ ایفرٹ کرنی ہے، محنت کا عادی بنانا ہے. کیسے بنا سکتے ہیں، اس پر جانیں گے ہمارے تینوں مہمانوں کے پاس کیا سولوشنز ہیں، کیا سجیشنز ہیں. اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ امین کنجاہی ہیں، وریحہ جعفر باجوہ ہیں، اور محمد عبدالوہاب ہیں، جن سے ہم جو ہے اب سولوشنز اور سجیشن ڈسکس کریں گے کہ کس طرح سے ہم اپنے بچوں کو گائیڈ کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلیں. امین صاحب، آپ سے سٹارٹ لینا چاہوں گی. کیا سجیسٹ کرنا چاہیں گے، کیوں ضروری ہے ہمارے بچوں کا کمفرٹ زون سے باہر نکلنا؟ یہ تو ہم نے جانا، اب وہ کس طرح سے نکل سکتے ہیں، یہ ریلائزیشن کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ یہ تو جی پہلے گھر میں پھر ہم اسے بچوں کو سمجھائیں گے صحیح کہ بیٹا جب کہیں کسی کو دیکھو مشکل میں تو اپنی وہ جو کمفرٹ زون ہے اور اس کو یہ فیل مت کرو کہ یہ میری ذمہ داری نہیں ہے. یہ آپ کو یہ چھوڑ کے اس کی طرف بڑھنا پڑے گا. مثال میں دیتا ہوں آپ کو کہ اگر خدا نخواستہ کہیں روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا رش لگ جاتا ہے، گاڑیاں رکتی ہیں، لیکن کوئی اس بندے زخمی کے پاس جانے کو تیار نہیں ہوتا. کیوں؟ کہ وہ اپنا کمفرٹ زون چھوڑنا نہیں چاہتا. وہ کہتا ہے یار مجھے دیر ہو رہی ہے، میں نے کہیں اور جانا ہے، میں ادھر پھنس گیا تو میں آگے پھر اس کو اٹھا کے ہاسپٹل لے کے جاؤں گا، وہاں جا کے پولیس کا سامنا کرنا پڑے گا، وہ کہے گا شاید تو نے ٹکر ماری ہے اس کو. تو وہ اس سے بالکل نہیں آنا چاہتا. لیکن میں یہ کہوں گا اپنے بچوں کو بھی اور بڑوں کو بھی کہ ہمیں یہ مدد کرنے کی عادت ڈالنی پڑے گی اور کوشش کرنی ہے. یہی ہمارا اصل زندگی کا ایک حسن ہے کہ ہم نے ایک تو ڈاؤن ٹو ارتھ رہنا ہے. اب اس وقت ہم نے اپنی جو ہے نا عزت نفس کو اوپر نہیں لانا، دوسرے کی عزت نفس اور اس کی مشکل کو آسانیاں دینے کو
ترجیح دینی ہے، بالکل دینی ہے، اور اپنے پینٹ کوٹ کے خراب ہونے کا فکر نہیں کرنا صحیح کہ یار اس کے وجہ سے میرا یہ ہو جائے گا، میری گاڑی خراب ہو جائے گی. نہیں، ہم نے اپنے اندر، میرے رب کا ایک کمال ہے کہ میں اکثر بچوں کو کہتا ہوں کہ میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ رب کے پاس ایک چیز نہیں ہے؟ تو وہ لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ رب کے پاس ہی کون سی ایک چیز نہیں ہے. تو میں کہتا ہوں رب کے پاس عاجزی نہیں ہے. وہ عاجزی اپنے بندوں میں پسند کرتا ہے. صحیح. اور جو لوگ عاجزی میں رہتے ہیں میرا رب ان کو آسانیاں عطا فرماتا ہے. بے شک، بہت خوبصورت بات. عبدالوہاب صاحب، جیسے کہ ابھی دوسروں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ دوسروں کی مدد کے لیے اپنے کمفرٹ زون کو توڑنا ہے، اس سے باہر نکلنا ہے. بعض اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے لیے بھی کچھ نہیں کرنا چاہتے. وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، جو حالات ہیں جیسا چل رہا ہے ویسے چلنے دو، 4 دن کی زندگی ختم ہو جائے گی، پھر ہم نے دنیا سے چلے جانا ہے. کیا یہ رویہ درست ہے، یا پھر اپنے لیے، اپنی گرومنگ کے لیے، اپنی ترقی کے لیے، اپنی کامیابی کے لیے بھی کمفرٹ زون سے باہر نکلنا ضروری ہے؟ میں یہاں پہ ایک شعر پیش کرنا چاہوں گا. ضرور. شاعر مشرق ڈاکٹر سر علامہ محمد اقبال کا. نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہیں بسے رکھ کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. بیسیکلی یہ وہ دیا ہوا درس ہے کہ اپنے کمفرٹ زون سے ہر نوجوان کو باہر نکلنا ہے، ہر مسلمان کو باہر نکلنا ہے، اور اس نے اللہ تعالیٰ کا پیغام اور اللہ تعالیٰ کی یہ دیا ہوا جو نظام ہے اس کو اپلائی کرنا ہے. صحیح. اپلائی کیسے کرنا ہے کہ جس طرح ہم اپنے اپنے کمفرٹ زون میں رہ کر اپنے آپ کو وہ سامان ضروریات یا سامان آسائش کے ساتھ ہم نے اپنی ایک محدود دنیا بنا لی ہے. ہمارا وہ مقصد نہیں ہے دنیا میں بھیج جانے کا. ہمارا مقصد ہے انسانیت کی بھلائی، انسانیت کی بہتری، اس نظام کی بہتری، اور اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے اس دنیا میں نافذ کرنا. اب بہت سارے لوگ جو اسلام سے نابلد ہیں وہ کہتے ہیں بھئی آپ اللہ کے نظام کو زمین پہ نافذ کرنے سے تو اپنے آپ کو بہت لمیٹائز کر لیتے ہو، اپنے آپ کو ایک کمپارٹمنٹ میں بند کر لیتے ہو. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے بیسیکلی جس کے لیے ہم دنیا میں بھیجے گئے ہیں وہ یہی ہے کہ دنیا میں انصاف کا بول بالا ہو، جس مذہب سے مسلک سے آدمی تعلق رکھتا ہو ہر ایک کو انصاف ملے، بالکل، ہر ایک کو مساویان حقوق ملیں، ہر ایک کو روزگار کے مواقع ملیں، ہر ایک کو تعلیم ملے، ہر ایک کو شعور ملے، ہر ایک کی رہنمائی ہو، ہر ایک کو زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھایا جائے، اور ہر ایک کو انسانی اجتماعی بہتری کے لیے کام کرنے کی ترغیب دی جائے. تو لہٰذا ہمیں اپنی وہ جو آئیڈل لائف ہے، ہمارا کمفرٹ زون ہے، ہماری آسائشیں ہیں، ان کو ایک سائڈ پہ رکھ کے آگے جسے کہ کہتے ہیں نا کہ کفن باندھ کے نکلنا ہوگا، اور اپنی بھلائی اسی میں مضمر ہے کہ انسانیت کی بھلائی کی جائے. بالکل کی جائے، بہت ضروری ہے. فریحہ، آپ کیا گائیڈ کرنا چاہیں گے؟ کیا سجیشنز ہیں آپ کے پاس کہ کس طرح سے وہ لوگ جو کہ کمفرٹ زون سے باہر نکلنا بھی چاہتے ہیں لیکن ان کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا راستہ اختیار کرے، اور پھر تھک ہار کے وہ یہی کہتے ہیں کہ چلو کل دیکھی جائے گی، کل محنت کر لیں گے، کل نہیں تو پرسوں کر لیں گے، پھر ایک وقت آئے گا کہ شاید ہم گروم ہو سکیں، ہم اٹھ کھڑے ہو سکیں. ایسے لوگوں کو کیسے گائیڈ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ جو آپ نے سوال کیا تھا بڑا اچھا زبردست سوال، کہ یہ کہہ دینا کہ نہیں جی وہ کل کو تو مر جانا ہے تو اتنی ایفرٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے، اور یہ تو دنیا تو بڑی عارضی سی ہے. بالکل ٹھیک ہے، دنیا فانی ہے، عارضی ہے، اور ہر بشر نے جانا ہے. اگر یہ اس طرح سے ہوتا تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ہمیں جہد مسلسل کا درس دے کے نہ جاتے. وہ ایک مجرد لائف گزارتے، وہ جنگل میں چلے جاتے، وہ وہاں جا کے اپنی زندگی گزارتے، اور وہاں پہ بس ہی وہ اپنی عبادت میں گزار دیتے. کمفرٹ زون سے باہر نکل کے انہوں نے جہاد بھی کیے، انہوں نے تبلیغ بھی کی، انہوں نے چیلنجز برداشت کیے، انہوں نے جو ہے وہ ایک کمپلیٹ معاشرتی لائف گزار کے دکھایا. انہوں نے ان کی زندگی رول ماڈل ہے ہمارے لیے. ان کی خانگی زندگی، وہ اپنی اہل و عیال کے ساتھ کس طرح تھے، ان کا بچوں کے ساتھ رویہ کیسا تھا. بات صرف یہ ہے کہ اگر کمفرٹ زون میں ہی رہنا ہوتا، یا صرف اللہ سے لو لگا لینا اور ہماری ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو کہ بھی میں تو کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہیں ہو رہی، میں اپنے لیے جیے جا رہا ہوں، تو پھر تو میرا خیال ہے نا کہ یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں تھی. پھر تو جیسے ہم کہیں کہ دیکھو جی الحمدللہ آج تک کسی کو تکلیف نہیں دی ہے، تو آپ نے کسی کے لیے فائدے کے لیے بھی تو کچھ نہیں کیا نا.
آپ نے کیا ایفرٹ کی ہے. اور پھر اگر یہ کہیں کہ یہ دنیا فانی ہے, کچھ نہیں کرنا, تو پھر کیوں بار بار اسلام ہمیں درس دیتا رہا کہ گود سے گور تک علم حاصل کرو, مطلب کہ ماری جانا ہے, تو پھر آپ کیا اس علم کا, ان پیسوں کا, ان چیزوں کا پھر کیا ضرورت ہے. تو یہ والی سوچ ہے نا, یہ آپ کو بالکل ٹھہرے ہوئے پانی کی مانند کر دیتی ہے. جب آپ کی لائف میں کوئی ایم, کوئی چیز نہیں بچتی, تو تب آپ کو ڈپریشن اور انزائٹی جو ہے وہ پکڑ لیتی ہے. اور اب آپ کسی بھی جو کہتے ہیں نا کہ وہ بابے کے پاس گئے, یا کسی بھی موٹیویشنل اسپیکر کی بات آپ سنتے ہیں, یا کہیں پہ بھی آپ جاتے ہیں تو کوئی بزرگ آپ کو بتاتا ہے, آپ کہتے ہو کہ آج کل نا زندگی ٹھہر گئی ہے, کچھ نہیں ہے, تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں, کیا آپ لوگوں کے کام آ رہے ہیں, کیا آپ ٹھہرے ہوئے پانی کے مانند تو نہیں ہوگے جس میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ نکلیں, آپ لوگوں کی مدد بھی کریں, آپ اپنے ریسورسز میں رہتے ہوئے لوگوں کے لیے فائدہ مند بنے. یہ نہ کہیں کہ جی میری ذات سے کسی کو نقصان نہیں ہوا, اگر نقصان نہیں ہوا تو فائدہ بھی تو نہیں ہوا نا. اور وہ جو ایک آپ نے کبھی محسوس کیا ہو, وہ اگر اندر کی خوشی اگر کوئی محسوس کر لے کہ جب آپ کسی کی ہیلپ کرتے ہیں نا, یا آپ کی وجہ سے کسی کی چہرے پہ اسمائل آتا ہے, ہیلپ فائنینشلی نہیں ہے, آپ کسی کو اچھا مشورہ دیتے ہیں, ہیلپ ہے. ایون کہ آپ کسی اسٹرینجر کو یا کسی کو آپ تکلیف میں دیکھتے ہیں, یا آپ کسی آفس جاتے ہیں, میں یہاں پہ آئی ہوں تو میں اگر گیٹ پہ جس نے آپ کے بیریئر پہ مجھے روکا اور مجھ سے پوچھا میڈم آپ نے کہاں جانا ہے, تو میں نے اس کو ہنس کے بڑا سلام کر کے میں نے کہا کہ انکل جی وہ میں نے پروگرام میں جانا ہے. وہ اس نے بھی مطلب میں نے اس کو عزت سے پیار سے بات کی, اس کا دن بھی اچھا رہے گا, اور وہ بھی آنے جانے والوں سے ہنس کے سلام کرے گا. یہ بھی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہم نے کچھ نہیں کیا. بیسیکلی یہ پروسیس ہے, یہ جب آپ سٹارٹ کرتے ہیں تو وہ افیکٹ کرتا ہے کہیں نہ کہیں. ڈیفینیٹلی کرتا ہے, اور اسی کو اگر ہم محسوس کر لیں تو یقیناً ہم اپنی زندگی کو بھی آسان بنا سکتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ ہم جو ہے وہ دوسروں کی زندگی کو بھی آسان بنانے کے لیے, بہتر بنانے کے لیے, کامیابی کی طرف لے جانے کے لیے ایک قدم اٹھا سکتے ہیں, ایک جو ہے وہ ٹول پرووائڈ کر سکتے ہیں, ایک ایفرٹ کر سکتے ہیں, اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی. یہی کوشش ہونی چاہیے تاکہ ہم ایک اچھی زندگی گزار سکیں. اور ڈیفینیٹلی اس دنیا سے سب نے جانا ہے, تو جاتے جاتے کیوں نہ کچھ ایسا کر جائیں کہ دنیا میں ہمارا نام پیدا ہو, دنیا میں ہمارا نام روشن ہو, چاہے کسی کے لیے ایک اچھا پاتھ ہی کیوں نہ ڈیولپ کر جائیں, کسی کی رہنمائی کیوں نہ کر جائیں. بہت ساری چیزیں اگر ہم غور کریں تو یقیناً ہم آسانی جو ہے وہ لا سکتے ہیں. تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے جن سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. امید کرتے ہیں کہ ناظرین آپ کو بھی ہمارا آج کا پروگرام پسند آئے گا, جس میں آزادی اظہار رائے کیا ہے, اس کو کس طرح سے جو ہے ہم نے پازیٹیوی کے ساتھ جو ہے وہ سمجھنا ہے, انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنی ہے, اس کے حوالے سے سولوشنز اور سجیشنز بھی بات ہوئی, اور اس کے ساتھ ساتھ کس طرح سے جو ہے وہ ہم کمفرٹ زون سے باہر نکل سکتے ہیں, اس کے لیے بھی جو ہے وہ سولوشنز دیے ہمارے مہمانوں نے, ان کے ہم بےحد مشکور ہیں. آپ سے بھی گزارش کریں گے کہ اپنے فیڈ بیک میں ضرور آگاہ کیجیے گا, جتنی بھی باتیں ہوئیں آج وہ آپ کے لیے کتنی ہیلپ فل ثابت رہیں, اور اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ کل کچھ نئے ٹاپکس کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ کے نگہبان.